अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हैना सलमान। सुबह बखैर आप लोगों को। खूबसूरत सुबह के साथ जो है एक नई मॉर्निंग का आगाज़ होता है हमारा। और सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो है मौसम की, क्योंकि मौसम जो है उसमें शिद्दत में इजाफा हो चुका हुआ है। और अगर हम बात करते हैं नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से, तो मज़ीद स्पेशली बारिशें, आंधी और ग्लेशियर्स फटने के ख़तरात पर जो है अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। अगले जो है ना कहते हैं कि 12 जो घंटे हैं पाकिस्तान के लिए नहायत अहम और एहसास जो है वो साबित हो सकते हैं। शुमाली इलाका जात में दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफे और मुमकिन बारिशों के बाइस ग्लेशियर्स फटने यानी ग्लेफ का ख़तरा जो है वो बढ़ गया है। और ख़ुसूसन अगर हम बात करें तो हुंजा, शुगर, गांचे और चित्राल के दरियाओं के किनारे आबाद लोगों को भी मोहतात रहने की सख्त जो है एहतियाती तदाबीर करने की कह दिया गया है। और कहा गया है कि जो इलाका है वो खाली करा दिया गया है। और उधर खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और पंजाब के कई अजला जैसे मियांवाली, खुशाब, फैसलाबाद और साहिवाल, मुल्तान और बहावल नगर में तेज़ हवाओं और बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है। और अगर हम बात कर ले थोड़ी सी बलूचिस्तान के हवाले से, तो बलूचिस्तान के इलाकों में भी ज़ोब, किला सैफुल्ला, ज़ियारत, बारखान और डेरा बुक्टी में भी बारिशों के साथ लैंड स्लाइडिंग का भी ख़तरा मौजूद है, जो सड़कों पर ट्रैफिक की जो रवानी है उसको मुतासर कर सकता है। और बात सिर्फ ये नहीं है, बल्कि पंजाब भर में जो मानसून बारिशों का जो नया स्पेल जारी है, जो 13 जुलाई तक जो है जारी रहने की पेशगोई भी की गई है। और लाहौर में जैसे पता है कल भी बहुत बारिश हुई है, तो बादलों का राज जो है अभी भी बाकी है। और मुसलसल बारिशों से शहरी इलाकों में पानी जो है वो जमा हो गया हुआ है और निशेबी इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल का भी अंदेशा है। तो व्यूज़, आप लोगों को एहतियात करनी है, घरों से कम निकलना है और ऐसी जगहों पर बिल्कुल नहीं जाना जहां जो है पानी जो है वो खड़े होने का इम्कान है। और ख़ास तौर पे बच्चों को आपने दूर रखना है, क्योंकि छोटे बच्चों का वो होता है ना कि अल्लाह ना करे पानी ज़्यादा हो तो कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या ना हो जाए। तो आपने एहतियाती तदाबीर को बेहतर तरीके से इधर एहतियात के साथ जो है वो निभाना है। और ख़ास तौर पे जो लोग वेकेशंस के लिए जा रहे हैं शुमाली इलाका में, वहाँ आपने ट्रैवल एडवाइजरी को ज़रूर फॉलो करना है। और एक नंबर जो है वो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने दिया है 1700, जो कि आपको बता सकता है कि कौन सा रास्ता खुला है, कौन सा रास्ता आप लोगों के जाने के लिए सेफ है। ज़रूर आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। फिर थोड़ी सी बात करते हैं लायंस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। लायंस ऑफ पाकिस्तान में हमारे वो लोग शामिल होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है रोशन किया है। हमने ये हमेशा देखा है कि पाकिस्तानी पुलिस जो है सिर्फ जुराइम के ख़िलाफ़ जो है बल्कि सामने होती है, मगर अब जो है ना वो खेलों के मैदान में भी पेश नज़र आती है। और पाकिस्तान पुलिस की जो अगर हम बात की वर्दी पहनकर दुनिया भर में अपने वतन का जो परचम है वो बुलंद किया है। हम बात करते हैं पाकिस्तान पुलिस के कौमी पहलवान फुरकान अहमद खान की, जिन्होंने हाल ही में अमेरिका के शहर अलबामा में होने वाले वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में वो कांसी का तमगा जीत कर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अपने इदारे में भी, अपने शोबे में भी, और बल्कि पूरी कौम का जो सर है वो फ़ख्र से उन्होंने बुलंद किया है। तो फुरकान अहमद की अगर हम बात कर लें उनके क्रेडिट पे क्या है, तो फुरकान अहमद ने 125 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग और 130 किलोग्राम क्रेगो मेन रेसलिंग में शानदार कारकर्दगी दिखाई है। और अमेरिका, मंगोलिया और दीगर ममालिक में खिलाड़ियों से कहते हैं कि बर्तरी हासिल की है। उन्होंने सेमीफाइनल्स तक की रसाई हासिल की और फिर कांसी के तमगा जीत कर दुनिया को बताया कि पाकिस्तानी पुलिस ना सिर्फ जुराइम के खिलाफ बल्कि आलमी खेलों के मैदान में भी नाकाबिले शिकस्त है। तो हमारे साथ वो मौजूद हैं इस वक्त वीडियो कॉल पर। तो हमने सोचा कि क्यों ना उनसे बात करें और पूछें कि उन्होंने ये जो कारकर्दगी इतनी बड़ी जो की है, पाकिस्तान का जो नाम रोशन किया, वो कैसे किया है। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, सच ए बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इज सो काइंड। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने कांसी के 2 तमगे जीते, तो सबसे पहले आप ये बताएं कि वो मोमेंट आपके लिए कैसा था, फिर मैं आऊँगी आपके सफ़र का आगाज़ कैसे शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इट वाज फीलिंग ऑफ प्राउड कि ना सिर्फ मेरे ऊपर पाकिस्तान पुलिस का टैग था, पाकिस्तान का टैग था। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों को मैंने प्राउड मूवमेंट से नवाजा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग द सेकंड मेडल, तो अल्लाह पाक ने मुझे 2 मेडल से नवाजा है। ये एक ना सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान पुलिस के लिए फ़ख्र की बात है, बल्कि मेरे लिए भी फ़ख्र की बात है, क्योंकि पाकिस्तान में आज तक वर्ल्ड लेवल पे फ्री स्टाइल रेसलिंग में कोई मेडल ले ही नहीं सका। ये पहला मेडल है जो कि पाकिस्तान ने लिया है।
سچ اے گریٹ اچیومنٹ. اچھا فرقان احمد صاحب، ایک طرف پولیس کا شعبہ، دوسری طرف آپ کی یہ پہلوانی کا ماشاءاللہ جو شوق ہے آپ کا، تو یہ دو الگ الگ پیرامیٹرز ہیں، ان کو آپ ساتھ لے کے کیسے چل رہے ہیں؟ بس جی یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے. تو ریسلنگ جو ہے وہ میرا کریز ہے اور جو پولیس ہے وہ میرا پیشن ہے. تو دونوں چیزوں کو میں ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں اور دونوں کو نہیں چھوڑ سکتا. تو اس لیے اس کے لیے بھی ٹائم نکالتے ہیں اور اس کے لیے بھی ٹائم نکالتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ دونوں کے لیے ٹائم مینیج ہو جاتا ہے. اچھا، پاکستان پولیس میں ایتھلیٹ کا ہونا کتنے بڑے چیلنجز کو دعوت دیتا ہے؟ کیا کیا چیلنجز آپ ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ آبویسلی آپ نے ٹریننگ بھی کرنی ہوتی ہے اور نمائندگی بھی کر رہے ہیں آپ پاکستان کی، تو کیسے آپ مینیج کریں دونوں چیزوں کو؟ کافی ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ سن 2000 سے پہلے پولیس جو تھی وہ سپورٹس مین کو بھرتی کرتی تھی، مطلب سپورٹس مین جو تھے وہ سپورٹس کوٹاز پر آتے تھے. لیکن پھر 9/11 کے بعد وار آن ٹیرر پہ جو ہماری فورسز ہیں وہ ساری ٹیررزم ایکٹیویٹیز کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے، کاؤنٹر کرنے کے لیے لگ گئیں، جس کی وجہ سے جو سپورٹس ہے وہ آرمڈ فورسز کے اندر وہ بہت زیادہ سلو ہو گئیں. اور پولیس جو ہے وہ زیادہ بیزی ہو گئی وار آن ٹیرر پہ. تو اس وجہ سے تھوڑا سا سپورٹس کا رجحان جو ہماری فورس ہے اس میں کم ہوا. لیکن ابھی آئی جی صاحب کا ویژن ہے کہ دوبارہ سے سپورٹس کے اوپر انرولمنٹ کر رہے ہیں، دوبارہ سے سپورٹس مین کو بھرتی کرنا شروع کر رہے ہیں، تاکہ اسپیشلی پولیس کے اندر دوبارہ سے سپورٹس مین جو ہیں وہ الائیو ہو سکیں، دوبارہ سے جو فورسز کے گراؤنڈ ہیں وہ آباد ہو سکیں. تو اس کے اوپر آلریڈی کیا کہتے ہیں ورکنگ چل رہی ہے. باقی ڈیوٹی اور ریسلنگ دونوں کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے. ابھی ڈپارٹمنٹ زیادہ سپورٹ کرتا ہے، جب سے کیا کہتے ہیں پچھلے 5 سال سے جب سے میں انٹرنیشنل کھیل رہا ہوں تو ڈپارٹمنٹ کی زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ فرقان زیادہ اپنی ریسلنگ کیریئر کے اوپر فوکس کرے، کیونکہ ہی از این ایمبیسڈر اور پاکستان کا نام ریسلنگ میں زیادہ روشن کرے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، آپ نے ان مقابلوں کے لیے کتنی دیر پہلے آپ تیاری شروع کی ہے یا آپ تیاری شروع کرتے ہیں؟ آپ کا ورک سٹائل یا لائف سٹائل کیا ہوتا ہے when before going for the play؟ اس میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ 365 ڈیز آپ کو تیار رہنا پڑتا ہے. جیسے آپ کو جنگ کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے کہ کبھی بھی دشمن آپ پہ حملہ آور ہو سکتا ہے. اس کا یہ سلسلہ نہیں ہے کہ ابھی کمپٹیشن آ رہا ہے تو آئی ہیو ٹو سٹارٹ پریپیئرنگ. نہیں، آپ کو 365 ڈیز پریپیئر رہنا پڑتا ہے اور جب کمپٹیشن قریب آتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو اور زیادہ فوکس ہو کے ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، وہ جو لاسٹ 2-3 منتھس ہوتے ہیں، تاکہ آپ اچھے طریقے سے کمپیٹ کر سکیں. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ یکدم کمپٹیشن آ گئے اور آپ اس کے 1 ہفتہ 2 ہفتہ پہلے تیاری کریں. نہیں، آپ کو پورا سال تیاری کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے آپ کو ڈائٹ پلان، اس کے لیے آپ کو اٹھنا، اس میں بہت لمبے لائف سائیکل ہیں، بہت زیادہ ٹریننگ سائیکلز ہیں، جو کہ رات 2 بجے سے لے کے پہلا سیشن صبح 7 بجے ختم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو دوسرا سیشن ہے وہ شام کو شروع ہوتا ہے، اس کے بعد 8 بجے ختم ہوتا ہے. تو اس طرح سارے چلتے ہیں. اچھا، پورا ایک پراپر سیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے بتائیے گا یہ جو آپ کے ابھی آپ کو تمغے ملے، اس سے پہلے بھی آپ بین الاقوامی نمائندگی کر چکے ہیں؟ جی الحمدللہ ورلڈ لیول پہ بہت زیادہ میں نے تیاری کی. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. پہلے بھی ورلڈ کے پاکستان کو میڈلز دیے ہیں اور ایشیا کے میڈلز دیے ہیں. تو الحمدللہ یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور انشاءاللہ جو آنے والی ورلڈ چیمپئن شپ ہے اس کے اندر پاکستان کو گولڈ میڈل دوں گا. اچھا، ہم تو پوچھنا چاہ رہے تھے آپ سے کہ کیا حکومت ادارے کی طرف سے آپ کو کسی انعام یا اعزازی پذیرائی کا بھی اعلان کیا ہے؟ ابھی کیا کہتے ہیں میرے جو آئی جی صاحب ہیں ان کے نالج میں بات اب آئی ہے. آئی ایم ہوپ فل نیکسٹ ویک میں انہوں نے ایک سرمنی رکھی ہے لاہور میں اور سی ایم صاحبہ کے بھی انشاءاللہ نوٹس میں دے رہے ہیں. آئی ہوپ انشاءاللہ نیکسٹ ویک کچھ بگ اناؤنسمنٹس ہوں گی میرے لیے، میرے ڈپارٹمنٹ اور حکومت پنجاب کی طرف سے. اچھا، آپ کا ڈپارٹمنٹ تو آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. جو لوگ اس شعبے میں آنا چاہتے ہیں، ریسلنگ سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے چیلنجز تو آف کورس ہوں گے، لیکن کیا لاہ عمل ہے؟ یہ میں نے جیسے بتایا نا، ریسلنگ ایک لائف سٹائل ہے. یہ مطلب ایسے نہیں ہے کہ ایک دن آپ کو شوق ہوا اور پھر آپ نیکسٹ ڈے پہلوان بن گئے. نہیں، یو ہیو ٹو گو تھرو سائیکلز. مطلب یہ ٹریننگ سائیکلز ہیں، اس کو آپ نے کنٹینیوسلی 365 ڈیز کرنا ہے. پھر جا کے آپ ایک لیول پہ پہلوان پہنچیں گے. پھر اس کے بعد آپ نے نیشنل لیول پہ کمپیٹ کرنا ہے، نیشنل نمبر 1 ہونا ہے، پھر ایشیا، پھر ورلڈ. تو یہ ایک پورا لائف سٹائل ہے. مطلب آپ اس سے ہٹ نہیں سکتے. اگر when you have choose wrestling then you have to choose it as a lifestyle.
तो उसमें फिर आपको पूरा मतलब पूरा टाइम देना है आपने। अच्छा, ये किस एज से जो है ये रेसलिंग जी किस एज से जो है आपने रेसलिंग जो है का आगाज किया, और किस एज से जो है समझता है कि बच्चा जो है इतना इक्विप्ड हो चुका है, इतना नरिश्ड है कि वो रेसलिंग जो है वो सीख सकता है? मेरे केस में जरा डिफरेंट था, बिकॉज मेरी जो फैमिली है वो पूरी पहलवानों की फैमिली है। अच्छा, मेरे जो चचा थे जमन खान पहलवान, ही वाज रुस्तम जमा, मतलब पूरी दुनिया के रुस्तम थे। फिर उनकी जो बेटे हामिद खान थे वो रुस्तम हिंद का टाइटल उनके पास, इंडो पाक का। तो मतलब मुझे जो है पड़ा क्या कहते हैं, ये सारा कुछ खानदानी मिला है, तो जिस वजह से मैं जल्दी तैयार हो गया हूँ। अदरवाइज अगर किसी नए बंदे ने या नए बच्चे ने इसको रेसलिंग को करना है तो ही शुड हैव टू स्टार्ट फ्रॉम चाइल्डहुड। मतलब वो जब प्राइमरी क्लास में है तो उसको वहां से रेसलिंग शुरू करेगा, तो आफ्टर सम टाइम जाके 10 से 15 साल बाद वो जाके इस मकाम तक पहुंचेगा। अदरवाइज इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मुझे ये भी बताइएगा कि आपका जो नेक्स्ट जो है वो कौन से मुकाबले आ रहे हैं, हम आपको कहाँ देखेंगे, और कौन सा आपका टारगेट है जो आके अभी आपने अचीव करना है? मेरे जो नेक्स्ट मुकाबला जाते हैं वो वर्ल्ड चैंपियनशिप है जो कि मंगोलिया में होनी है इंशाल्लाह। तो उसके लिए मैं भरपूर तैयारी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि मैं उसमें गोल्ड मेडल का तोहफा दूंगा कौम को इंशाल्लाह। और इसके अलावा मैं ये भी पूछना चाह रही हूँ, जैसे हर एक गेम का एक रवायती हरीफ होता है, तो रेसलिंग में आपका रवायती हरीफ कौन है? ये इंडिया ऑफ कोर्स हमारा रवायती हरीफ है रेसलिंग में, और इंडिया जो है पड़ा उसको हम हमेशा से चित करते आए हैं रेसलिंग में। अब क्योंकि थोड़ी सी कशीदगी हमारे बॉर्डर्स के बीच में ज़्यादा हो गई है, अब हमारे जो पहलवान हैं वो इंडिया या इंडिया के पहलवान पाकिस्तान नहीं आते। आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट इसके ऊपर वर्कआउट करे, और जिस तरह क्रिकेट में भी अब उन्होंने आना छोड़ दिया है, तो वी आर होपफुल कि गवर्नमेंट्स आपस में पैचअप करें ताकि ये जो फन पहलवानी है दोबारा से इंडो पाक मुकाबले बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। फुरकान साहब, आपकी जो वीडियो हम देख रहे हैं अभी चल भी रही है टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, हमने देखा है कि आपके हमसाया ममालिक जो है वो झंडे से लेस जो हैं वो आपके साथ खड़े हुए हैं, मगर आपने बिल्कुल पाकिस्तान का झंडा शायद लेके जाना भूल गए थे आप साथ? नहीं जी, वो ऐसे हुआ है कि जिस दिन कंपटीशन था जो हमारे पास कैजुअल आया हुआ था, उस कैजुअल के मुताबिक नेक्स्ट डे फाइनल्स होने थे। अच्छा। नेक्स्ट डे फाइनल्स होने थे, उस दिन उन्होंने फाइनल मुकाबले नहीं रखे थे, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी रेसलिंग की किट उठाई थी और मैं पाकिस्तान का इकलौता रेसलर था वहां पे। अच्छा। तो इंडिया केम अप विद 500 प्लस एथलीट्स, उनके कॉन्टिजेंट में थे, और मैं यहाँ से यस उनके आईजीज, उनके डीआईजीज, तमाम उनके ऑफिसर्स वहां मौजूद थे, उनके न्यूट्रिशनिस्ट, उनके कोचेस, और मैं इधर मेरा कोई वॉलंटियर भी नहीं था जो मेरा बैग भी उठा सके। तो आई हैव टू डू एवरीथिंग बाय माई सेल्फ। मैंने कम्पीट भी खुद किया, अपने आप को कोच भी खुद किया, और मतलब जो जो चीजें थी वो सारा कुछ मैं खुद करना पड़ा। तो जिस दिन मैं बस वहां पहुंचा हूं, उन्होंने कहा जी यू हैव टू कम्पीट इन सेमीफाइनल्स, आज ही सेमीफाइनल्स होंगे और आज ही ब्रॉन्ज मेडल की फाइट्स होंगी। तो मेरे लिए मच फुरकान साहब फॉर टॉकिंग टू अस। फुरकान अहमद खान जो है जिन्होंने पाकिस्तान की रेसलिंग में नुमाइंदगी की है, ना सिर्फ नुमाइंदगी की बल्कि पाकिस्तान के लिए 2 कांसी के तमगे लेके वतन पहुंचे हैं। सच अ प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान। लायंस ऑफ पाकिस्तान में वो लोग हम आपको दिखाते हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं डेवलपमेंट और इनोवेशन की, और आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी इल्मी शख्सियत जो ना सिर्फ तदरीस के शोबे से वाबस्ता है बल्कि मुस्तकबिल बीनी और मसनूई ज़हानत जैसे पेचीदा और जदीद मौज़ूआत पर गहरी नज़र रखती हैं। हम बात करें इकरा यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर मारूफ मुस्तकिल बीन और मसनूई ज़हानत के माहिर डॉक्टर सलमान खटानी की, जिन्होंने अपने तहकीकी काम के ज़रिए इस बात को उजागर किया
ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت نہ صرف تعلیمی اور کاروباری میدان میں انقلاب برپا کر رہی ہے بلکہ سماجی، معاشی اور ترقیاتی نظاموں میں بھی کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ اگر ہماری نوجوان نسل اس ٹیکنالوجی کی افادیت کو سمجھیں تو وہ نہ صرف اپنے کیریئر میں بہتری لا سکتے ہیں بلکہ پاکستان کو بھی ترقی یافتہ اقوام کی صف میں لا سکتی ہے۔ ان کی گفتگو میں مستقل کی تیاری اور خاص طور پہ انوویشن، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جیسے موضوعات خاص طور پر زیر بحث ہوئے جو ان کی علمی بصیرت اور تدریسی گہرائیوں کا واضح ثبوت ہے۔ ہم تھوڑی سی اگر بات کرتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت کی اہم ضرورت ہے اور سیکھنے کا جو مرحلہ ہے وہ آج سے شروع کریں گے تو آگے آنے والے دنوں میں، آگے آنے والے کچھ سالوں میں ہم ایک بہترین تبدیلی لا سکتے ہیں۔ زمانہ بدل گیا ہے جب صرف علم و تدریس کتابوں سے ملتی تھی، مگر اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہم بہت کچھ بنا سکتے ہیں۔ خاص طور پہ اب تو کہا جاتا ہے اگر یوٹیوب آٹومیشن کی بات کی جائے تو وہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بہت کام کر رہی ہے۔ ایک کلک کے ذریعے دنیا جو ہے وہ آپ کے نظر ہو جاتی ہے۔ ایک کلک کے ذریعے آپ وہ چیزیں بنا سکتے ہو جو کہ آپ کو سالوں مہینے لگ جاتے تھے، چاہے وہ پینٹنگز ہوں، چاہے وہ آرٹ ورکس ہوں، چاہے وہ انجینئرنگ ورکس ہوں، چاہے آپ کہتے ہیں کھیلوں کے میدان میں بھی اب جو ہیں وہ روبوٹس کے ذریعے جو ہیں وہ کھیل کھیلے جا رہے ہیں۔ یہ سب جو کارنامہ ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے۔ تو انٹیلیجنس جو ہے وہ کہاں تک پہنچ گئی ہے اور کتنے سالوں میں جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے عام ہو جائے گی اور لوگ جو اس کو سیکھ سکیں گے، تو ہم ابھی پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر سلمان کھٹانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسا مزاج ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ٹھاک سر۔ سچ اے بگ اچیومنٹ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہیں وہ آپ جو ہیں اسپیشلی اسٹوڈنٹس کو کیسے سکھا رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کے اس سوال کا اور آپ کے ادارے کا مجھے اس پلیٹ فارم پر اپورچونٹی پرووائڈ کرنے کا۔ دیکھیے، ہم اس بات کی طرف غور کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کو اب اس بدلتے ہوئے سماج کے ساتھ، جس طرح ابھی آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ اب ہم 5th انڈسٹریل ریولوشن کی طرف جا رہے ہیں اور جس طریقے سے اب AI ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے تو اب ہمیں اس سے اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آنے والے سماج میں جو ہماری اسکلز ہیں اس کو ہم کیسے اپ اسکل کریں۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے کورسز کے ذریعے نوجوانوں کو یہ بات سمجھانے کی، باور کرانے کی، ان تک شیئر کرنے کی کہ اگر آپ نیٹو زبان میں، اپنی لوکل زبان میں AI ٹولز استعمال کرتے ہیں تو کوئی بہت زیادہ ٹیکنیکل نالج آنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ انگریزی کی یا کوڈنگ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ اپنی لوکل زبان میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے نہ صرف اپنی زندگی بدل سکتے ہیں بلکہ اس میں آپ کے پاس نئے مواقع پیدا ہوتے ہیں معنی بتانے کے، اور سماج کے لیے اور اپنی کمیونٹی کے لیے آپ ایک الگ طریقے سے اس کو اپروچ کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں نوجوانوں کو یہ بات باور کرانے کی کہ اب یہ اپورچونیٹی سب کے لیے اویلیبل ہے۔ پہلے علم جو آتا تھا وہ خاص جگہ پر آ کر اسٹک ہو جاتا تھا، لیکن اب یہ AI کا جو ریولوشن ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، وہ تمام انسانوں کے لیے ایک جیسا ہے اور ایک ہی جیسا پلیٹ فارم ہے۔ اس کو تمام لوگ اچیو بھی کر سکتے ہیں، اویل بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا پروفیسر صاحب، بالکل آپ یہ بجا فرما رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ جو کورسز ہیں یہ کہاں ہو رہے ہیں، کتنی ڈیوریشن کا کورس ہے اور کس کس ایج گروپ کے جو بچے ہیں یا افراد ہیں وہ اس میں داخلہ لے سکتے ہیں؟ نہیں، بہت شکریہ۔ اس کورس کو جو ہے وہ ہم آن لائن بھی آفر کرتے ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارم کے ذریعے۔ آن لائن میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے 6 لیولز میں بنایا ہے اور اس کو کرنے کے لیے آپ کے پاس اگر آپ کو بیسک اسمارٹ فون یا لیپ ٹاپ آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ اس کو آپٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ 6ٹھی کلاس سے لے کر 60 سال کے بزرگ تک تمام وہ لوگ جو اپنے آپ کو انگیج کرنا چاہتے ہیں، اپنا وقت اور اپنے حالات جو ہے وہ بدلنا چاہتے ہیں، وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو شروع میں ہیں ہم فنڈامنٹل AI کے فاؤنڈیشن سے گزارتے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر ہم بات کرتے ہیں لارج لینگویج ماڈلز کی۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ چیٹ GPT سے بات کرتے ہیں، جیمنائی سے بات کرتے ہیں، کلاڈ سے بات کرتے ہیں، کیمی ہے جو ساؤتھ افریقہ کا استعمال ہوتا ہے، ساؤتھ کوریا کا استعمال ہوتا ہے، اینڈ دین ڈیپ سیک ہے، چائنیز ماڈلز ہیں۔ تو یہ بہت سارے لارج لینگویج ماڈلز ہیں، ان سے بات کیسے کی جاتی ہے، ان کو پرومپٹ کیسے کیا جاتا ہے، دین ان کے ساتھ ہم کس طریقے سے کو کریشن
کر سکتے ہیں, کو ڈیزائننگ کر سکتے ہیں. تو ایک طرف تو ہم ان لارج لینگویج ماڈلس کو دیکھتے ہیں ہم ایز اے چیٹ باٹ ہم ان سے کیسے بات کر سکتے ہیں, دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ایز اے کو کریٹر ان کے ساتھ ریلیشن شپ اسٹیبلش کر کے ہم نیو میننگس کریٹ کرتے ہیں. جس طرح میں نے ابھی عرض کی کہ ہم جس نئے ٹرانزیشن کی طرف جا رہے ہیں, ٹرانس ہیومنزم کی طرف, جہاں پر انسان اور مشین ایوالو کر رہا ہے, اور ہم ایک ایسی سوسائٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں پہ انسانوں کے ساتھ ساتھ اب مشینز بھی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہو رہی ہیں. تو اب یہ فلاسفیکلی ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا نئے ریالٹیز ہوں گی, کیا نئی نالج کی فارمز ہوں گی, اور انسان اور مشین مل کر کس طریقے سے یہ جو ہمارے ایکو سسٹم کے مسئلے ہیں, ہماری مدر ارتھ کے مسئلے ہیں, نہ صرف ان کو ریزالو کریں گے بلکہ انسانوں کے پاس یک طرف تمام ایسے مواقع تاکہ وہ اپنے پاس ریسورسز ارن کر سکیں, اپنے بلز پے کر سکیں, اور اپنی زندگی میں وہ ساری سہولیات حاصل کر سکیں جو تمام لوگوں کے پاس ہونا ان کا حق ہے. تو یہ ہم LLMs کے ذریعے, AI فاؤنڈیشنز کے کورسز کے ذریعے جو ہے ہم یہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے پروفیسر, یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو AI ہے وہ سب سے زیادہ کن شعبوں میں استعمال ہوگا؟ جی بہت زبردست سوال ہے آپ کا, بہت شکریہ. یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن کیا آپ نے کہ AI ابھی تو دیکھیے جس طریقے سے AI استعمال ہو رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں ریپیٹیٹیو نیچر کے ٹاسک ہوں گے وہاں پر جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو فرسٹ فارم ہم کہتے ہیں نیرو AI, وہ اس کو ریپلیس کر ہی رہا ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی ریپیٹیٹیو نیچر میں ڈیٹا کی جابز ہوتی ہیں, یا سیلز میں ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ انٹیگریشن ہو رہی ہے. اب دنیا بھر میں اس کے ROIs آنا شروع ہو گئے ہیں کہ سیلز کے لیے اگر آپ آٹومیٹائز کر دیتے ہیں, AI استعمال کرتے ہیں, تو آپ کے پاس ریونیوز آنے کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کانٹینٹ کریشن میں AI کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے. آپ جو ہے مختلف ویب سائٹس بناتے ہیں, فری لانسنگ کے کام کرتے ہیں, پوسٹرز میکنگ ہے, گرافک ڈیزائننگ ہے, یہ وہ سارے کام جو کریٹیو ایکسپریشنز کے کام ہے, رائٹنگ ایکسپریشنز کے کام ہے. آپ لکھ سکتے ہیں مختلف آرٹیکلز, مختلف کتابیں, مختلف بلاگز, اور ان تمام چیزوں کو لکھنے کے بعد آپ اس کو نہ صرف جو ہے اس سے ارن کر سکتے ہیں بلکہ آپ کا اپنا ایک ایکسپریشن جو ہے وہ یونیک ایکسپریشن بھی اس کا بھی اظہار ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تیزی سے بدل رہی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی فرمز میں, ابھی ہم نے مائیکروسافٹ میں دیکھا کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کا دفتر جو ہے وہ ری ویمپ کرنے کی کوشش کی, جو کہ ان کی $80 بلین کی جو ہے انویسٹمنٹ جو ہے وہ مشینز کی طرف اور سرورز کی طرف جا رہی ہے. تو اب یہ کیونکہ ایک نئی بدلتی ہوئی فضا ہے اور اس میں تمام ہی شعبے جو ہیں وہ اب اسکل زون ہیں, تو اس میں ہمیں ایک خوشائند بات یہ ہے کہ نئی جابز پیدا ہو رہی ہیں. 11 ملین کے قریب ورلڈ اکنامک فورم کا کہنا ہے کہ نئی جابز آئیں گی, اور ان نئی جابز کو وہی لوگ کر رہے ہوں گے جو AI سے اویئر ہوں گے, ان کی افادیت جانتے ہوں گے, اور اس کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کر پائیں گے. کیونکہ جو بیسک امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ہیومن ان دا لوپ. انسانوں کی اب بھی اتنی ضرورت ہے کہ جب ڈیٹا ہم ان ماڈلز کو ٹرین کرتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ڈیٹا دیتے ہیں, تو اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس ڈیٹا کی انٹرپریٹیشن یا پیٹرنائزیشن جو ہے وہ کس بنیاد پہ کی جائے گی, اس کا ورلڈ ویو کیا ہوگا. تو پاکستان جیسے ملک میں ہم جیسے لوگوں کے لیے, غریب لوگوں کے لیے موقع ہے کہ ہم نہ صرف جو ہے ایڈوانس ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کریں بلکہ اس سے حالات بھی بدلیں اپنے. بالکل. اچھا مجھے پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ AI کے بعد کون کون سی نوکریاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, تاکہ لوگوں کو پتہ لگیں کہ یہ نوکریاں جو ان کی وہ بالکل اب مستقل نہیں ہیں, ان کو کوئی نہ کوئی چینجز لانے پڑیں گے آگے؟ نہیں, یہ بہت اہم سوال ہے, اور یہی ایک ڈرا دینے والا سوال ہے, اور یہ سوال بجا بھی ہے کہ بہت ساری نوکریاں جو ہیں وہ یقینی طور پہ AI کے بعد ہمارے پاس, جس طرح میں نے عرض کی کہ ریپیٹیٹیو نیچر کے کام تو ہمارے پاس جائیں گے, لیکن ہمارے پاس اب بہت سارے اسکلز ہیں. فور سپوز ہمارے جو کارپینٹر صاحب ہیں وہ تو ہوں گے ہی, ان کا جو اسکل سیٹ ہے وہ ریکوائرڈ ہوگا ہی ہمیں, لیکن وہ سارے کام جو ریپیٹیٹیو نیچر کے ہیں, وہ سارے کام جس میں آپ اپنی کورس آف اسکیم کو پیپر پہ اگر لکھ لیں, اور اگر آپ اپنے پورے پروسیس کو لکھ سکتے ہیں, اپنے جو کام آپ دن بھر میں کرتے ہیں, تو اگر وہ کام آپ لکھ پائے تو وہ کام آٹومیٹائز ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ فرسٹ لیول پہ وہ AI سے ریپلیس ہو جائے گا. تو ہر وہ شخص جو اپنا کام کر رہا ہے, اگر اس کو لگتا ہے کہ وہ کام ڈسکرپٹیو ہے اور وہ اپنے پورے پروسیس کو واضح کر پا رہا ہے, تو یقینی طور پہ اس کی جاب میں ان کے پاس بہت ساری آٹومیٹائزیشن آ جائے گی, مشینز اس کو جو ہے وہ آپٹ کر لیں گی.
دوسری صورت میں انہی لوگوں کے پاس جن کے پاس ایکسپیرینس زیادہ ہے, جو اپنی فیلڈز میں 8 سال 10 سال کا ایکسپیرینس لے کے بیٹھے ہوئے, ان کے لیے یہ ٹولز اور زیادہ کارآمد ہیں, کیونکہ اب ان کے پاس جو ہولسٹک پکچر ہے, جو ان کے پاس اپنا ایکسپیرینس ہے, اس کی بنیاد پر ان ٹولز کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے, ان سے کیا ڈیزائر آؤٹ کم اچیو کرنے ہیں, خود ان ٹولز کی جو بائسز ہیں, ان کے جو لمیٹیشنز ہیں, اس کو کس طرح سمجھنا ہے, تو وہ بھی بہت ایک اہم بات ہو جاتی ہے جب وہ لوگ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک تجربے کے ساتھ. قطع کلامی کے لیے معذرت ہے, مجھے بتائیے گا کہ ہمیشہ سے کہا جاتا ہے اسکلڈ بیس ورکر بناؤ, اسکلڈ بیس ورکر کا آگے دور ہے, تو اسکلڈ بیس ورکر کو کیا اے آئی جو ہے وہ لے لے گا؟ ہاں بالکل, دیکھیں آپ, یہ اہم سوال تھا آپ کا کہ نالج بیس اکنامی میں ہمارے پاس جو وائٹ کالرز لوگ تھے, ہم جب اپنے طریقہ تعلیم میں دیکھتے ہیں کہ کوشش کرتے تھے لوگ کہ اس طرح کی تعلیم حاصل کریں جہاں سے ان کو ڈائریکٹ جلدی آسانی سے نوکری ملے یا جلدی آسانی سے وہ اپنا کاروبار کی طرف لگیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ آپ کا سوال ہے کہ اب جب اتنے سال پڑھنے کے بعد فور سپوز آپ پیرا میڈیکلز میں ہیں یا پیرا لیگلز میں ہیں, اور آپ کے پاس لاء کے لیے, جوڈیشری کے لیے, میڈیکلز کے لیے جو فنڈامنٹل آپ کے پاس علم آپ کو چاہیے, اب وہ آپ اپنے لیے خود کسٹمائز جی پی ٹیز ٹرین کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کو اسسٹ بھی کر لیتے ہیں, وہ آپ کی رپورٹس ریڈ کر لیتے ہیں, وہ آپ کو بریف کر دیتے ہیں. تو اتنے سالوں کی محنت اور اتنی اسکلز جو آپ نے ڈیولپ کی تھیں, اب ان اسکلز کو ایک اچھی میموری بیسڈ مشین جو ہے وہ اس کو ریپلیس کرنے جا رہی ہے. تو اب یقینی طور پہ انسانوں کا کام بطور ڈیسیجن میکر تو بہت اہم ہو گیا ہے کہ وہ کون سی انفارمیشن کے سورس کو پک کریں گے اور کون سا نہیں کریں گے. لیکن نالج بیس اکنامی میں یہ جو مینیجرل یا مڈ لیول جو ہمارے پاس مینجمنٹ تھی, جو کہ ایگزیکیوشن کے کام کرتی تھی, جو کہ پروسیسنگ کے کام کرتی تھی, جو آپریشنلائزیشن کرتی تھی, اب کیونکہ یہ سارے ٹولز اس میں اس طریقے سے انٹیگریٹ ہو رہے ہیں, اس طریقے سے آگمنٹڈ ہو رہے ہیں کہ اس میں بہت بڑی تعداد میں آپ کو لوگ نہیں چاہیے کام کرنے کے لیے. اس لیے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سولو پرینرشپ کا جو ہے وہ آغاز ہو رہا ہے. ہر انسان سیٹ بن سکتا ہے, خاص طور پہ کراچی کی ٹرمنالوجی میں, کہ آپ کے پاس ملٹی ایجنٹس ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے ایجنٹس آپ کے لیے دستیاب ہیں. آپ کم سے کم پیسوں میں زیادہ سے زیادہ آپ ان سے آؤٹ کم اچیو کر سکتے ہیں. آپ ان سے جو اپنا مقصد ہے وہ لے پاتے ہیں, ان سے اپنے مرضی کا کام کرا پاتے ہیں. ان کے پاس میموری بیس زیادہ ہے, ان کے پاس اڈیپٹیبلٹی زیادہ ہے. تو اب یہ ساری چیزیں ہمیں دکھ رہی ہیں کہ جس طریقے سے سماج بڑھ رہا ہے اور جس طریقے سے موڈ آف پروڈکشن بڑھ رہا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آٹومیشن کا دور ہے, بدلتے وقت کے ساتھ بدلنا چاہیے. کیا اے آئی جو ہے وہ سوچنے کا کام کر سکتا ہے؟ کیونکہ جو انفارمیشن انسان فیڈ کرے گا اے آئی میں وہی فیڈ ہوگی, لیکن جو سوچنا ہے, جو تھنک ٹینکس بیٹھے ہوئے بڑی بڑی آرگنائزیشنز میں, جو کریٹیو مائنڈز ہیں, کیا اے آئی وہ اس کو ریپلیس کرے گا؟ ہاں بالکل, دیکھیے اے آئی کا آپ نے جس طرح بہت اہم سوال کیا, اور شکریہ اس سوال کے لیے آپ کا. ہم اے آئی کو, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کہتے ہیں کہ انسانوں کی طرح سوچنے, سمجھنے اور ڈیسیژنز لینے کے قابل ہو جائے. اور جو انسانوں نے اس کو ڈیٹا دیا ایک بڑے تعداد میں, جو ہم نے اس کو جو ماڈلز دیے ہیں, اس کی بنیاد پر پھر وہ نیو پیٹرنائزیشن کرے. تو آلریڈی ایگزسٹنگ نالج میں سے ڈیٹا سورس کس کا ہے, قطع نظر اس بات کے, کیونکہ وہاں پہ سارے بائسز ہیں, وہیں سے ہی ہمارے پاس جو ہے سارے جو ہے وہ اس کی لمیٹیشنز آتی ہیں. فور سپوز اگر ہمارے پاس ڈیپ سیپ کا ڈیٹا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ چائنا سے اس کا تعلق ہوگا اور اس کے وہاں کے لٹریچر اور وہاں کا ڈیٹا ہوگا. اگر ہم چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں دیکھتے ہیں, یا آج کل ہم گروک کے بارے میں جو دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹا کس طریقے سے جو ہے وہ ورلڈ ویوز کے ساتھ انٹیگریٹ ہوا ہے, تو وہ آپ کا اس میں سوال بالکل امپورٹنٹ ہے. کریٹیو تھنکرز کے لیے اب وہ وقت آ گیا ہے. ایز اے پی ایچ ڈی ریسرچر میں اگر آپ سے گزارش کروں کہ اب ہمارے پاس ملٹیپل اسسٹنٹس موجود ہیں, ملٹیپل پرسپیکٹیو موجود ہیں. اگر ایک میں سائنس فزکس کی ریسرچ کرنے جا رہا ہوں, یا فور سپوز اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی میں, پاکستان میں اب ایجوکیشن سسٹم میں اے آئی کے آنے کے بعد اب اسسمنٹ کے میتھڈس کیا ہوں گے, کس طریقے سے آپ اسٹوڈنٹ کو ایگزامینیشن میں اسسٹ کریں گے. تو اب بطور فلاسفر, بطور سائیکالوجسٹ, بطور ایجوکیشنسٹ, بطور اکیڈمیشین اینڈ بطور مینجمنٹ اینڈ دین انڈسٹری اینڈ اکیڈمیا, تو یہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, پہلے مجھے ان تمام لوگوں کو ویوز لینے کے لیے, ان کے پرسپیکٹیو لینے کے لیے مجھے بہت سارے پروسیسز سے گزرنا پڑتا تھا. اب میرے پاس یہ سارے کے سارے لوگ سیمولیشنز میں موجود ہیں, اور میں ان سے کمیونیکیشن کرنے کے بعد, ان سے جو ہے وہ ڈیلیبریشن کرنے کے بعد ایک پالیسی
پالیسی بنا سکتا ہوں اور اس پالیسی کو ریپرزینٹ کر سکتا ہوں، کرٹیسزم کے لیے پیش بھی کر سکتا ہوں. بالکل. تھینک یو سو مچ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کھٹانی صاحب جو کہ ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہے، اقرا یونیورسٹی کے پروفیسر ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو بطور قوم ہم پیچھے رہ جائیں گے اور بطور انسان بھی ہم پیچھے جائیں گے، کیونکہ وقت آ گیا ہوا ہے سسٹینیبلٹی کا، وقت آ گیا انوویشنز کا، وقت آ گیا ہوا ہے اے آئی ٹیکنالوجی کو اپنانے کا، پڑھنے کا، لکھنے کا اور اس اے آئی ٹیکنالوجی کو آگے اویئرنیس دینے کا، اور خاص طور پہ نیکسٹ جنریشن کے لیے. تو ویورز چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑی سی بات کرتے ہیں حالیہ حمیرہ اصغر علی کی جو لاش ملنے کے بعد میڈیا، پولیس اور ڈاکٹروں کی جانب سے بار بار ایک لفظ دہرایا جا رہا ہے، ڈی کمپوزڈ باڈی. یہ جو لفظ ہے یہ سن کر بہت سے لوگ الجھن کا شکار ہو گئے ہیں کہ اس لفظ کا اصل مطلب کیا ہے اور آخرکار یہ ہوتا کیا ہے. تو آج ہم نے سوچا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈی کمپوزیشن یا ڈی کمپوزڈ باڈی کا مطلب کیا ہے اور موت کے بعد انسانی جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ناظرین، انسانی جسم موت کے فوراً بعد ایک قدرتی حیات آنی عمل سے گزرتا ہے جسے سائنسی زبان میں ڈی کمپوزیشن کہا جاتا ہے، اور ہم اسے کہتے ہیں کہ گلنا سڑنا. یہ عمل کئی مراحل پر مشتمل ہوتا ہے اور اس پر ماحول، درجہ حرارت، نمی اور لاش کی حالت براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں. ڈی کمپوزیشن کے 4 سائنسی مراحل ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ جس کو آٹولیسس یا موت کے صرف چند منٹ بعد شروع ہو جاتا ہے، جسم کے اندرونی جو اپنی جھلیاں جو ہوتی ہیں خیلے توڑ کر خود کو ہضم کرتے ہیں، نگلتے ہیں، اور اس دوران جو ہوتے پٹھے جو ہے سخت ہو جاتے ہیں جسے ریگر مورٹس کہتے ہیں. جلد پر چھالے بن جاتے ہیں اور جلد کی اوپری تہہ کو الگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. دوسرا مرحلہ جس کو کہتے ہیں اس کو بلوٹ کہتے ہیں، جسم کے اندر جو ہے بیکٹیریا یا گیس پیدا کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے جسم پھول جاتا ہے اور ایک شدید بدبو پیدا ہوتی ہے جو کیڑوں مکوڑوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے. اور اگر ہم بات کریں تھوڑی سی تیسرے مراحل کی، تو تیسرا مرحلہ ایکٹیو ڈیکے کہا جاتا ہے. اس میں جسم کے نرم و اعضاء مکمل طور پر گلتے ہیں. ناک، منہ اور دیگر جسمانی سوراخوں سے مادہ جو ہے بہہ جاتا ہے اور صرف بال، ہڈیاں اور اگر کہہ سکتے ہیں تو وہ بچ جاتی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچتا. چوتھا مرحلہ اگر ہم بات کریں تو اس کو کہتے ہیں اسکیلیٹنائزیشن، اور یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے. جسم کا تمام جو ہوتا ہے نامیاتی حصہ تحلیل ہو جاتا ہے اور صرف ہڈیوں کا جو ڈھانچہ ہے وہ باقی بچ جاتا ہے. ڈی کمپوزیشن کا عمومی ٹائم جو کہا جاتا ہے اندرونی اعضاء 24 سے 72 گھنٹے بعد جسم کا پھولنا، جھاگ آنا، 5 سے 3 جو ہیں جسم کا رنگ بدلنا، اور 8 سے 10 جو ہیں انان اور دانت ڈھیلے ہو جانا. ناخن اور جو دانت ہیں وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور کچھ ہفتوں کے بعد جو ہے مکمل جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو ناظرین، جب کسی کی جب لاش ڈی کمپوز جس کو کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ان مراحل سے گزر چکی ہے اور اس کے ذریعے لاش کی جو موت کا جو وقت ہے، جو تعین ہے اور حالات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. فرانزک اور ماہرین اسی بنیاد پر موت کی وجہ جو ہے بر وقت اور مقام کے متعلق جو ہے وہ تحقیق جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں. اور تو اگلی بار جب آپ کو ڈی کمپوزیشن باڈی کا جو لفظ اگر آپ سنیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک سائنسی فرانزک اور طبی اصطلاح ہے جو انسانی جسم میں موت کے بعد ہونے والے ایک قدرتی مگر پیچیدہ عمل کی نشاندہی کرتا ہے. تو یہ ہم نے تب سوچا سیگمنٹ کے بارے میں جب ہمیں پتہ لگا کہ حمیرہ اصغر علی جو ہے وہ اسی چیز کا شکار ہیں. بار بار جو ہے وہ فورینزک ٹیم نے کہا ہے کہ جو باڈی ہے وہ ڈیکمپوز ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے یہ جاننا مشکل ہے یہ کتنا عرصہ پہلے جو ہے ان کی موت جو ہے واقع ہوئی ہے. انتہائی افسوسناک بات ہوتی ہے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور ہم جیسے دوستوں کے لیے یہ چیز جاننا، بھانپنا اور اس کے بعد سمجھنا کہ آخرکار انسان جو ہے وہ کس مراحل سے گزرتا ہے اور کیسے چلا گیا، کس وجہ سے چلی گئی. تو اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنا پیارے انسان جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئی
اور اس کا آخری چہرہ بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا. اس کے بعد آخری آرام گاہ بھی نصیب نہ ہوئی. اور اتنا بڑا جو وقت تھا 8 مہینے کا جو وقت ہے یا 7 مہینے کا وقت ہے, یہ بھی ڈفرینٹ قسم کی کیسرائیاں آ رہی ہیں کہ کتنا وقت ہے. کچھ لوگ 9 مہینے کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ 8 مہینے کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ 7 مہینے کہہ رہے ہیں. تو اس وقت کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے, کیونکہ فورینسک رپورٹ ہی بتا سکتی ہے کہ کتنے مہینوں پہلے جو ہے وہ مردہ پائی گئیں یا مردہ حالات میں جو ہے وہ اپنے فلیٹ میں وہاں موجود تھیں. اور کتنے افسوسناک بات ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اس پہ بھی ویوز کما رہے ہیں, مختلف قسم کی سٹوریز جڑ رہے ہیں. تو اور سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے گھر والوں کے لیے جو کہ سارا کچھ سنتے ہیں اور سننے کے بعد پھر وہ آ کے سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, جس طرح کی سٹوری گڑی جا رہی ہے ویسا کچھ نہیں ہے. تو ہم نے سوچا کہ ڈیکمپوز باڈی کے بارے میں بتائیں کہ اللہ نہ کرے کسی بھی فرد کو, افراد کو یا خاتون کو اس مراحل سے گزرنا پڑے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح کا بنایا ہے اور انسان کے جسم کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد, جیسے کہ اب میں آپ کو بتایا کہ 7 سے 10 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ جو باڈی ہوتی ہے وہ ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ڈیکمپوز ہونے کے بعد صرف بال, ہڈیاں, دانت جو ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں رہتا. اور کہتے ہیں نا کہ یہ ایک پورا ایکو سسٹم ہے, جس طرح انسانوں کو, انسانی جسم کو کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں. تو خیر پورا ایک مرحلہ ہے وہ جس سے گزرنا پڑتا ہے, جو کہ ہم نے آپ کو بتایا. اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں جگہ کرے اور سب کو آسانیاں پیدا کرے سب کے لیے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ویورز, کرکٹ کے میدانوں سے تو بہت امپورٹنٹ نیوز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں, جو نہ صرف ایشیائی سطح پر اہمیت رکھتی ہیں بلکہ اسپورٹس سفارتکاری اور کارکردگی دونوں کے پہلو کو اجاگر کرتی ہیں. پہلی خبر تو یہ ہے کہ ایشین کرکٹ کونسل ACC کے سالانہ جنرل اجلاس جو کہ 24 جولائی کو ڈھاکہ بنگلہ دیش میں طلب کیا گیا ہے, اجلاس کی صدارت کریں گے ACC کے صدر اور پاکستان کے وزیر کھیل محسن نقوی. یہ اجلاس ایسے وقت پہ بلایا گیا جب پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کرکٹ سیریز بھی انہی دونوں میں جاری ہیں. دلچسپ امر یہ کہ بھارتی کرکٹ بورڈ نے اجلاس کے مقام اور تاریخ پر اعتراض اٹھایا ہے اور دباؤ ڈالا ہے کہ اجلاس کسی اور ملک میں منتقل کیا جائے. بھارتی میڈیا کے مطابق سیاسی صورتحال کی وجہ سے وہ بنگلہ دیش کے موضوع مقام پر نہیں سمجھتے اور کہتے یہ ہیں کہ یہاں سیکیورٹی تھریٹس ہیں تو اس کا بائیکاٹ بھی ممکن ہے. تاہم ACC ذرائع واضح کر چکے ہیں کہ اجلاس ڈھاکہ میں ہی ہوگا اور شرکت نہ کرنے والے آن لائن شامل ہو سکتے ہیں. دوسری جانب ICC کی نئی ون ڈے رینکنگ بھی جاری کر دی گئی ہے, جس میں پاکستان کے بابر اعظم بدستور دوسری پوزیشن پر مستحکم ہیں, جبکہ بھارت کے شبمن گل جو ہیں پہلے نمبر پر ہیں. افسوسناک امر یہ ہے کہ ٹاپ 10 آل راؤنڈرز میں پاکستانی کھلاڑی کوئی بھی شامل نہیں ہے. سری لنکن اگر بیٹرز کی بات کی جائے تو ان کی کارکردگی جو ہے قابل ذکر ہے, جہاں چرید اسلانکا دوسرے درجے کے ساتھ جو ہیں وہ چھٹے اور کشال مینڈس جو ہے 10 درجے بہتری کے ساتھ جو ہے 10ویں نمبر پر آ چکے ہیں. یہ تمام معاملات نہ صرف کرکٹ کی کارکردگی بلکہ ایشیائی کرکٹ بورڈ کے درمیان تعلقات اور پالیسی فیصلوں پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں. آج ہم ان تمام موضوع پہ بات کریں گے اور ہمارے ساتھ ہیں سینئر سپورٹس تجزیہ کار حافظ محمد عمران صاحب. جی السلام علیکم. آئی تھنک ابھی جو ہیں انہوں نے رابطہ جو ہے ابھی نہیں ہوا, تھوڑی سی ڈسٹورشن بھی آ رہی تھی. اگر تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں ایشین کرکٹ کونسل کی, جو جس کا عہدہ جو ہے محسن نقوی سنبھال رہے ہیں, بہت پازیٹیو چینجز وہ لے کر آئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو میٹنگ ہے, جو اجلاس ہے, وہ یہاں ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا, کیونکہ یہ نہ صرف بھارت کی طرف سے ڈپلومیسی جو ہے اس کا بائیکاٹ ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی ریزنز بھی ہے. تو کیا بھارتی دباؤ جو ہے اس فیصلے کو چینج کر پائے گا؟ دیٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو. تو ہمارے ساتھ موجود ہے حافظ محمد عمران, سینئر سپورٹس تجزیہ کار. جی السلام علیکم. حافظ کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ تھینک یو نا, بہت شکریہ, الحمدللہ. جی خبریں جو ہیں کچھ امپورٹنٹ سامنے آ رہی ہیں. ایک تو خبر یہ آ رہی ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ نے جو ہے ACC اجلاس پر اعتراض کیا ہے کہ اس کو کسی اور ملک میں منتقل کر دیا جائے. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟
देखें, उसको कोई पनामा लेके जाना चाहता है भारतीय क्रिकेट बोर्ड, या स्विट्जरलैंड लेकर जाना चाहता है, या फिर उसको किसी ऐसे मुल्क में लेकर जाना चाहता है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है ACC से। सवाल ये पैदा होता है कि एतराज़ किस बुनियाद पर है। बाकी तमाम ममालिक अगर वहाँ पर आ रहे हैं तो ये जो 2 ममालिक जिनका नाम लिया जा रहा है, इनको भी वहाँ पर जाना चाहिए ACC की मीटिंग में शिरकत के लिए। असल मसला ये नहीं है, असल मसला कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, कोई ये नहीं है, ये सारे का सारा मसला सियासी है। और भारत इन दिनों जिस अंदाज पे बिल्कुल जी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और ये खेल में सियासत को शामिल करने का एक भोंडा तरीका है, एक भारत की वो हिकमत अमली है जिसके तहत आज न सिर्फ खत्ते में बल्कि दुनिया में खेलों का मुस्तकबिल खतरे में है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह इस वक्त मोहसिन नकवी साहब हैं और इस मामले में उनका मौका बिल्कुल ठीक है कि अगर आप वहां पर शरीक नहीं हो सकते हैं, आप वहाँ सफर नहीं कर सकते हैं ACC की मीटिंग के लिए, तो फिर आप जूम लिंक के जरिए, वीडियो लिंक के जरिए जो भी सहूलत है वहाँ ऑनलाइन इजलास में शिरकत कर ले। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि आप हर वक्त हमने पहले देखा ये कहा कि हम एशियन क्रिकेट जो है जो आ रहा है वो नहीं खेलेंगे और हम बाइकआउट कर देंगे। बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो हैं, क्रिकेट जिनको कहते हैं गुरुज कहते हैं, सुनील गावस्कर जैसे लोगों ने ट्वीट की और ये चीज़ें मंजर आम पर आई। तो इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो हैं डिप्लोमेसी को अंदर लेकर आ रहे हैं। क्रिकेट में तो डिप्लोमेसी होनी नहीं चाहिए। देखें, बात यह है, बुनियादी तौर पर क्रिकेटर्स आ जाते हैं दूसरे दर्जे में, दूसरी सतह के ऊपर। ये बुनियादी तौर पर हुकूमती सोच गालिब आती है। लोगों ने काम करना होता है, सांस लेने होते हैं। और भारत में तो वैसे भी आम इंसानों, अच्छे भले इंसानों के लिए सांस लेना और जिंदगी उन पर तंग कर दी जाती है। और जब ये देखते हैं कि उनके इर्द गिर्द इस किस्म की एक खौफ की और दहशत की कैफियत है जिसमें वो जिंदगी गुजार रहे हैं, तो लोगों को अपने ख्यालात का इजहार करना भी पड़ता है। लेकिन बुनियादी तौर पर यह मसला भारत की मौजूदा हुकूमत नरेंद्र मोदी की तरफ से है, जिसके जेरे असर हैं भारत के तमाम बड़े इदारे, और वो चाहते ना चाहते हुए भी वही काम करते हैं जो कि नरेंद्र मोदी की सियासी सोच को, उसकी हिंदुत्व की सोच को फरोग देता है। और वही क्रिकेट में आज इस वक्त भी नजर आ रहा है। क्या वजह है कि आप बांग्लादेश में ACC के इजलास में शिरकत के लिए नहीं जा सकते? इन्होंने वहां पर क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया। ये अजीब सा तमाशा इन्होंने लगा रखा है दुनिया में। और ये जो तासुब की और नफरत की सोच है, इंतहा पसंदी है, पुरतशद्दुद सोच है, ये दुनिया भर में खेल के मुस्तकबिल के लिए नुकसानदेह है। और ICC का जो सरबराह बना है वो भी एक तरीके से आप उसको बिल्कुल वाज़े तौर पर कह सकते हैं कि भारतीय हुकूमत नरेंद्र मोदी की सोच को लेकर दुनिया को आगे बढ़ाने की तरफ काम कर रहे हैं। तो इस मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगर ये मौक़िफ़ ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि उनको ये सख्ती से इसके ऊपर कायम रहना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ACC के सदर को भी ये चाहिए कि वो जो ACC के रुकन ममालिक हैं उनके साथ बेहतर ताल्लुकात को कायम करने के लिए, उनके साथ बातचीत करने के लिए वक्त निकाल लें। ये ऐसा आप बिल्कुल एक हुक्मनामा जारी कर दें और उसके बाद आप अपने घर बैठ जाएं। ये रुकन ममालिक हैं, इनके साथ आपको बातचीत करना पड़ती है, इनके जो खदशात हैं उनको दूर करना पड़ता है, तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना पड़ता है, उनका ख्याल रखना पड़ता है, उनकी ज़रूरियात को अगर कहीं वो फंसे हुए हैं निकालने के लिए काम करना पड़ता है। मौक़िफ़ ठीक है कि वहाँ पर आना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो अगर वो यहाँ पर फजलुर रहमान साहब की तरफ जा सकते हैं, अगर वो यहाँ पर ओपोजिशन की पार्टीज के साथ मिल सकते हैं, तो फिर उनको ACC की सतह पर, जहां पर वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ACC के सरबराह की हैसियत से भी उनको दीगर रुकन ममालिक से, वो अपनी जनरल बॉडी से नहीं मिलते हैं, तो उनको ACC के अराकीन को तो मिल लेना चाहिए ना। तो ये बातचीत करना पड़ेगी, बातचीत करनी चाहिए और अपने मौक़िफ़ को दुनिया के सामने रखना चाहिए। हाँ, लेकिन पॉजिटिव चीजें सामने तो आ रही हैं, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन हाफिज, मुझे ये बताएगा कि आगे एशिया कप आने वाला है और इतना बड़ा टाकरा जो होने वाला है पाकिस्तान इंडिया का, मैं तो अभी हाल देख रही हूँ, वहाँ क्या होगा, क्या नज़ारे आप देखेंगे वहाँ? देखें, बात यह है कि बात आपकी ठीक है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट आ रहा है, एशिया कप हॉकी भी है, फिर वर्ल्ड कप भी है जूनियर की सतह के ऊपर। तो ये क्रिकेट तो होनी है और पाकिस्तान और भारत के माबैन 3 साल का एक मुआहिदा है जो कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी से शुरू हुआ है कि हम न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। तो देखना यह है कि किस अंदाज से पाकिस्तान उसके लिए तैयार होता है। इसमें कोई
शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है कि जब इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें दुनिया के किसी भी मकाम पर आमने सामने आएंगी, और बिलखुसूस 10 मई के उस मार्के के बाद कि जिसके बाद भारतीय हुकूमत के सरबराह नरेंद्र मोदी को सरेंडर करना पड़ा, जिसका उनका नाम भी रख दिया है राहुल गांधी ने वहां पर कि वो उनको नरेंद्र सरेंडर कहकर बुलाते हैं। तो उसके बाद पाकिस्तान और भारत के मुकाबले का कुछ जोश जज्बा, उसकी हिद्दत, उसकी जो आप कहते हैं तलखी भी होगी, हिद्दत भी होगी, शिद्दत भी होगी, और शायकीन का जोशो जज्बा भी होगा। पाकिस्तान को उन मुकाबलों के लिए क्रिकेट टीम को अपने आप को तैयार करना है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी। लोग देखना चाहेंगे, हर हाल में लोग जीतना चाहेंगे, जीते हुए फतेहाब देखना चाहेंगे अपनी टीम को, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं भारत की तरफ से भी। तो ये जो 10 मई में के बाद की जो सूरत हाल है, उसके बाद किसी भी सतह पर अगर दोनों टीमें आमने सामने आती हैं तो उसमें दुनिया भर की नजरें उसके ऊपर होंगी। वो पाकिस्तान और भारत से निकलकर उसकी जो मकबूलियत है या जो उसकी पसंदीदगी है वो हर सतह पर होगी, हर जगह पर होगी। अच्छा, आईसीसी वनडे की रैंकिंग भी आ गई है और बाबर आजम जो हैं आपको पता है कि दूसरी पोजीशन पर हैं। लेट्स सी क्या होता है, मगर आगे जो हैं आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले मुकाबले हैं और उन मुकाबलों में बाबर आजम का फॉर्म में होना कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मैं आगे टेलीविजन देख रहा हूँ, सामने टेलीविजन लगा हुआ है। जहां तक ताल्लुक पाकिस्तान के वनडे के रैंकिंग का आपने जिक्र किया है, देखें पाकिस्तान वनडे मैचेस नहीं ज्यादा खेलता है। अभी भी पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज में 3 वनडे मैचेस जिसका शेड्यूल सामने आया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कोशिश कर रहा है कि उनको बदल दिया जाए, T20 मैचेस में तब्दील कर दिया जाए, और उसकी एक वजह बयान करते हैं जी कि चूंकि आ रही है आगे टूर्नामेंट आ रहे हैं T20 के, ACC की बात कर लें या फिर ICC की बात कर लें, तो वो सारी दुनिया के लिए आने हैं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो नहीं आने हैं। तो जो हालात हैं पाकिस्तान में क्रिकेट के इंतजामी, उनको ठीक करने की जरूरत है। जिस मुल्क में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और मीडिया के शोबा के सरबराह आमिर मीर साहब और सैयद सुमैर पाकिस्तान की टीम का ऐलान करने आ जाएं, लोग अपनी सिलेक्शन कमेटी को ढूंढते फिर रहे हों, जो तलाशे गुमशुदा सिलेक्शन कमेटी है, जो 4 A's जिनको कहा जाता है, A से आमिर, A से अलीम, A से आकिब, A से अजहर, A से अजहर, और इसमें 5वां A शामिल कर ले एब्सेंट, तो वो तो कहीं ना कहीं गुमशुदा है। तो उस सिलेक्शन कमेटी को सामने आकर बताना चाहिए कि पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ रहा है, पाकिस्तान ने किस तरीके से आगे जाना है। हसन अली एक सीरीज के लिए मुंतखब होते हैं, अगली सीरीज के लिए वो बाहर होते हैं। इंग्लैंड में वो क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट होती है तो उनको शामिल नहीं किया जाता। PSL की बुनियाद पर खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जाता है। और पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की फातेह टीम के फास्ट बॉलर जो कि उस टूर्नामेंट के भी बेहतरीन बॉलर रहे, वो पाकिस्तान टीम के इर्द नजर नहीं आ रहे। हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, उनको कैंप में बुला रहे हैं। यार ये किस तरीके से क्रिकेट को चलाया जा रहा है, ये कुछ अजीब सी चीजें हो रही हैं। और इसमें जो ACC के सरबराह हैं, PCB के सरबराह हैं, चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, उनको ये देखना चाहिए कि उनकी इर्द गिर्द उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आइन के मुताबिक चलाने की कोशिश की जाए, उसूलों के, कवायद और ज़वाबित के और रवायात के मुताबिक चलाने की कोशिश की जाए। तो जो चीज़ें हैं इनको बेहतर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में क्रिकेट उस अंदाज से नहीं चल रही है जिस अंदाज में दुनिया क्रिकेट खेल रही है। आप देखें, हर कोई, दुनिया का हर दूसरा मुल्क आपको टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहा होगा, और पाकिस्तान में यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, वनडे को T20 में बदल रहे हैं, टेस्ट को T20 में बदल रहे हैं, ठीक है। और जबरदस्ती विकेट कीपर, सैयद फरहान को विकेट कीपर लिखने की क्या जरूरत है, वो है ही नहीं, वो नहीं है विकेट कीपर। आप उसको विकेट कीपर लिखकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, मतलब ये किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये शफाफियत होनी चाहिए, वजाहत होनी चाहिए, दलील और मंतक पर बात होनी चाहिए। ये आंखें बंद करके जो साहब ने कह दिया, जो शाह साहब ने कह दिया है, जो बॉस ने कह दिया है, सर झुका के आगे चले नहीं जाना चाहिए। मंतक, दलील, समझ बूझ के साथ खेलों के, क्रिकेट के बिलखुसूस इन मामलात को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर वक्त मिले, मतलब वो शेर ज़हन में आता है कि किससे इजहारे मुद्दा कीजिए, आप मिलते ही नहीं, क्या कीजिए, हो ना पाया ये फैसला अब तक, कीजिए तो क्या कीजिए। जनाब मोहसिन नकवी साहब, पाकिस्तान की क्रिकेट आपकी मुंतज़िर है, इसके ऊपर कुछ तवज्जो जरूर दें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, दूसरी बात बताएंगे कि पाकिस्तानी ऑलराउंडर्स जो हैं वो टॉप 10 में शामिल ही नहीं है वनडे रैंकिंग के अंदर। कितना अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, क्योंकि कभी अगर पहले की हम बात करें, क्योंकि आपको पता है क्रिकेट तो हम देखते रहे, विटनेस करते रहे, प्रोग्राम्स भी करते रहे, कभी ऐसा नहीं हुआ था।
देखिए ना, बात ये है कि ऑलराउंडर्स हैं नहीं ना पाकिस्तान के पास। कौन है? मतलब हमने मोहम्मद नवाज को ऑलराउंडर की हैसियत से टीम में शामिल कर लिया। ऑलराउंडर्स जब पाकिस्तान के रैंकिंग में आते थे शॉर्टर फॉर्मेट में, वो तो उसमें इमाद वसीम नुमाया थे, वो काफी वक्त तक वहां पर रहे। लेकिन इस वक्त आप देखें कि आपकी, बिल्कुल हाँ, आपकी टीम अदम इस्तेहकाम, हम ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं उसामा मीर का भी नाम आ जाए, लेकिन अब वो क्रिकेट खेले नहीं है, तो इसलिए उनकी कारकर्दगी का मैयार वो नहीं रहा। तो ये जो पाकिस्तान की इस वक्त की टीम है, इसमें कोई ऑलराउंडर है? जबरदस्ती से हम बना रहे हैं, जबरदस्ती हम साहिबजादा फरहान को विकेट कीपर बना रहे हैं, जबरदस्ती से हम लोगों को ऑलराउंडर बनाने की कोशिश करते हैं। तो फिर आलमी रैंकिंग में आने के लिए, वैसे तो ये रैंकिंग भी एक अजब सा तमाशा है, मतलब हर हफ्ते बदल जाती है, जैसे बिजली का रेट बदलता है, पेट्रोल की कीमत में उतार चढ़ाव आता है, वैसे इस रैंकिंग का भी हर हफ्ते कोई इसका पता नहीं चलता कि क्या हो जाए। कोई खेला ही नहीं होता पूरे 3, 4, 5 महीने, लेकिन वो रैंकिंग में आपको ऊपर नजर आ रहा होता है। लेकिन अगर इसका जो दूसरा पहलू है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, वो ये जरूर है कि क्यों नहीं है, क्या आपकी टीम में ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो खेल के दोनों शोबों में, बिलखुसूस बैटिंग और बॉलिंग में, अपनी टीम के लिए कामयाबियां समेट सकें, तसलसल के साथ अच्छे खेल का मुजाहरा कर सकें, उनकी कारकर्दगी टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा करें और वो रन्स बनाएं, विकेटें लें और रैंकिंग में भी अपना मकाम हासिल करें। तो माजरत के साथ तकलीफ दे बात यह है, तशवीशनाक भी है कि ऐसा नहीं है। आप किसी एक का नाम बता दें, कोई भी बता दें जी ये बहुत है जी, ये कर देगा, ठीक है। मुख्तलिफ सतह में आपको एक जैसे 14वीं का चांद होता है वैसी अच्छी परफॉर्मेंस नजर आती है, उसके बाद फिर इंतजार करते रहते हैं। तो ये हालात अच्छे नहीं है, जैसे कि पहले भी जिक्र किया है, इनको बेहतर अंदाज में सुलझाने की और चलाने की जरूरत है। अगर सुलझाया नहीं जाएगा तो आप उसको चला भी नहीं सकेंगे। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे बुनियादी चीजों को ठीक, उस वक्त तक आपका मसला हल नहीं होगा। क्योंकि रैंकिंग मायार और पैमाना नहीं है, लेकिन ये आपको एक पिक्चर तो देती है ना कि क्यों नहीं है, बिल्कुल क्यों नहीं है, तो उसको आपने ठीक करना है। हाँ, आप बिल्कुल इन द लाइन ऑफ फायर आते हो या इन द लाइन ऑफ हायर आते हो, ये देखना चाहिए कि किस लाइन में आप आ रहे हो। अच्छा, एक छोटी सी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सोशल मीडिया पे आपने खबर देखी होगी, बाबर आजम हैज़ बीन इनवाइटेड बाय लुई विटॉन टू विजिट द स्टोर एंड टू विजिट द इंटायर कंपनी। तो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़, लाइक पाकिस्तानी क्रिकेटर जो हैं जिनको एक फैशन ब्रांड ने इन्वाइट किया है। देखिए, जब आप अच्छी चीज है, पाकिस्तान के बड़े खिलाड़ी हैं, हाँ। और जितनी भी जगह पर वो जाएं, लोग उनको पसंद तो करते हैं, और ये कोई नई चीज भी नहीं है। पाकिस्तान के बड़े बड़े खिलाड़ी अपने अपने वक्तों में मुख्तलिफ ऐसी मसनूआत हैं या कंपनीज हैं या इदारे हैं जहाँ पर उनके विजिट होते रहे हैं, दौरे होते रहे हैं, वो जाते आते रहे हैं। तो चूंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी के पास मोबाइल है, अखबार से और रेडियो से चीज़ें आगे निकल चुकी हुई हैं, तो ये अच्छी बात है। और पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, वो जहाँ जाएं उनकी इज्जत होनी चाहिए, वो जहाँ जाएं उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, और अगर लोग उनको देखते हुए पसंद करते हैं, अवाम उनको देखना चाहते हैं टीम में अच्छी कारकर्दगी करने के लिए, ये भी हाफिज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक करिश्मा, एक ह्यूरिज्म एक अलग चीज है कि आपकी परफॉर्मेंस इज एवरीथिंग। देखिए बात ये है, वो जुड़ी हुई है इसमें। लेकिन आज की, आपने कहा कि कैसा है, आज की कारकर्दगी की तो बात अब नहीं कर रहे हैं, वो उन्होंने विजिट किया वो अच्छा है, लेकिन ये सारे दौरे, ये तकरीबात, ये आना जाना, उस वक्त इसका मकाम और मायार बढ़ जाता है जब आपके साथ फतूहात जुड़ी होती हैं इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर। पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी इस वक्त वो नहीं है, इनफरादी तौर पर भी, इज्तिमाई तौर पर भी, और उसका ही जिक्र कर रहे हैं हम अपनी इस गुफ्तगू में बारहा। लेकिन ये बात भी अपनी जगह पर हकीकत है कि इन्हीं खिलाड़ियों ने माजी में बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा किया है, और अगर ये किसी फैशन इंडस्ट्री में जाते हैं, आपने देखा पिछले दिनों जो होते हैं यहाँ पर हमारे फैशन वीक होते हैं, वसीम अकरम उसमें जाते हैं, सामुल हक उसमें जाते हैं, तो ये खिलाड़ी अगर ऐसी जगहों पर जाते हैं तो इसका ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस तरफ आपने इशारा किया है कि जुड़ी हुई हैं चीजें कारकर्दगी के साथ, कारकर्दगी अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी अच्छी नहीं थी, और ऐसा नहीं है कि अच्छी हो नहीं सकती है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। उसके लिए आपको अपना घर ठीक करना होगा, हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत है, बेहतर फैसलों की जरूरत है, मेरिट को इंश्योर करने की जरूरत है। अगर आप नहीं करेंगे
تو پھر آپ کے لیے مشکلات ہوں گی نا. اگر آپ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں تو آپ کیا سمجھیں گے کہ دنیا بھی آگے نہیں بڑھ رہی؟ مطلب آپ کیا سمجھیں گے کہ بلی اگر کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے گا تو وہ بچ جائے گا؟ نہیں ہوتا ایسا. آپ کو آگے بڑھنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. یہ زندگی جید مسلسل کا نام ہے. اس میں آپ نے ہر روز مقابلہ کرنا ہے. 100 بنا کر یا ایک مرتبہ 5 آؤٹ کر کے آپ یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا آپ کے لیے ختم ہو گئی ہے. دنیا ختم نہیں ہوگی, آپ پیچھے رہ جائیں گے بس. پھر آپ کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا. تو یہ اس کے پہلو ہیں مختلف, جس کے اوپر اگر کام کیا جائے گا تو نہ صرف مقبولیت میں اضافہ ہوگا, پاکستان میں کرکٹ کو فروغ ملے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ہر اس شخص کو جو اس سے جڑا ہوا اس کا فائدہ ہے. دیکھیں جو پاکستان دنیا کے چند بڑے ممالک میں آتا ہے جو کہ کھیلوں کا سامان بنانے والے ممالک ہیں ان میں, تو یہ ایک پوری انڈسٹری ہے. کھیلنے والے تو صرف نظر آتے ہیں نا, لیکن اس کے نیچے آپ دیکھیں کہاں تک اس کا ایک پورے کا پورا معاشی پہیہ ہے جو اس کے ساتھ چلتا ہے. تو اس کو بہتر کرنا چاہیے. کھیلوں کے ذریعے آپ دنیا پر حکمرانی کرتے ہیں. آپ ذرا میڈل ٹیبل اٹھا کر دیکھیں نا, جو اولمپکس کا ہوتا ہے, کون سے ممالک وہاں پر ٹاپ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو دنیا کے بڑے ملک ہیں وہ نہ صرف معاشی مقام میں, دفاعی میدان میں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کھیلوں کے میدان میں بھی ایک دوسرے کو نیچا کرنے کے لیے, نمبر لینے کے لیے, برتری لینے کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہیں, اور اپنی نوجوان نسل کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر اپنے ملک کا جھنڈا سربلند کرنے کے لیے ہر وہ کام کریں جو ان کے بس میں ہو. تو پاکستان میں بھی حکومتی سطح پر اس کی ضرورت ہے. ہمارے ہاکی کے کھلاڑی اپنی ڈیلی الاؤنس کو رو رہے ہیں. پاکستان ہاکی فیڈریشن کے عہدیداران ان کے ساتھ گھومنے پھرنے, سیر سپاٹے کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. حکومت وقت کے پاس وقت نہیں ہے کہ قومی کھیل کے اوپر توجہ دے سکے. تو ان حالات میں اگر آپ آگے, پھر جب کوئی کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو سب آگے بڑھ کر اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ گرا پڑا ہوتا ہے, کسی کے پاس جوتے نہیں ہوتے, کسی کے پاس اسٹک نہیں ہوتی, کسی کے پاس فلائی کرنے کے لیے, فضائی سفر کے لیے اخراجات نہیں ہوتے, اس وقت کوئی آگے نہیں آتا. سو یہ ایک نظام بنانے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے آپ اپنے ملک کی نوجوان نسل کو متحرک کر سکتے ہیں. کھیلوں کے ذریعے ان کے معاشی تفکرات کو دور کر سکتے ہیں, ان کو ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل آپ کے اس کے راستے میں آپ کی جو رکاوٹیں ہیں وہ دور کر سکتے ہیں. لیکن اگر حکومت یہ سمجھے کہ وہ جو ایک آپ محاورہ سنتے ہیں نا کہ کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب, پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب, تو اس کو تھوڑا سا آج کے دور میں بدلنے کی ضرورت ہے. اس میں اصلاح کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو اسکولوں میں آپ ہزاروں لاکھوں روپے ایک بچے سے ہر سال بٹور لیتے ہیں, لیکن اس کے جواب میں اس کو کچھ کھیلوں کی سرگرمیاں نہیں ملتی ہیں. اور یہ جو ہم نصابی سرگرمیوں کا درجہ کھیلوں کو دینا چاہیے, یہ غیر نصابی سرگرمیاں نہیں ہیں, یہ آپ کی زندگی کا اہم حصہ ہیں. کھیل نہیں ہے جو آپ کو جب آپ گرتے ہیں تو آپ کو اٹھنے کا, کھڑے ہونے کا, مقابلہ کرنے کا درس دیتی ہیں, مقابلہ کرنے کا حوصلہ پیدا کرتی ہیں. اس لیے یہ ایک بہت آپ نیشنل ایکشن پلان کی طرح یہ بہت ایموشنل ہم اس چیزوں میں ہو جاتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ کی جو ڈومیسٹک سطح پہ جب چیزیں بہتر ہوں گی تو آگے آنے دلوں میں بھی چیزیں جو ہے بہتر نظر آئیں گی. ایک اور سوال میں آپ سے تو پوچھنا چاہ رہی ہوں, دیکھیں سری لنکن کرکٹ جو بیٹرز ہیں, سری لنکن بیٹرز کی جو رینکنگ میں دے آر ہیو کم فردر, اگر ہم بات کریں تو اشارہ دیگر ٹیموں سے, کیا یہ جو سری لنکن کرکٹ ہے یہ کیا بہتر ہے؟ دیکھیں ابھی اگر ہم ٹیسٹ کرکٹ میں کچھ بات کرتے ہیں تو ان کی آپ دیکھیں نا, ان کو بھی ہچکولے کھاتی رہی ہے ماضی میں کرکٹ. ان کی پہلے ان کی بہت اچھی تھی, بیچ میں یہ لوگ ڈگمگائے ہیں اور اب جا کے پھر بہتر ہو گئے ہیں. خوشحال مینڈس کی بات کر سکتے ہیں, چریت اسلانہ کی بات کر سکتے ہیں, دوبارہ بہتر ہوئے ہیں. اور ان کے پچھلے سال میں جو آئی سی سی کے بیسٹ پلیئر ہوئے تھے یا ایمرجنگ پلیئر ہوئے تھے, سری لنکا کے بیٹسمین تھے, فوری طور پر میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا ہے. ان کی کرکٹ ٹیم بہتر ہوئی ہے. ایک وقت میں ان کے پاس تلک رتن دلشن بھی تھے, سنگاکارا بھی تھے, ان کے پاس مہیلا جے وردھنے بھی تھے, پھر اینجلو میتھیوز تھے, پھر چندیمل بھی ابھی بھی کھیل رہے ہیں, اس وقت ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے. پھر ان کی بالنگ بھی بہتر تھی, تو ان کے پاس ایک سے زیادہ میچ ونرز موجود تھے. ان کے جانے کے بعد یہ ٹیم کچھ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پائی ہے. لیکن اب ایک مرتبہ پھر اس میں کچھ استحکام نظر آتا ہے, اس میں آپ کو تسلسل کے ساتھ اچھی کارکردگی نظر آتی ہے. لیکن ان کی نچلی کرکٹ جو ہے اس میں آپ کو ہمیشہ سے اچھی چیزیں نظر آتی ہیں. تو سری لنکا ایک اچھا ملک ہے کرکٹ کھیلنے والا. پاکستان کے ساتھ ان کے ماضی میں بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں جو کہ دوبارہ قائم ہونے چاہیے. اور ان کی کرکٹ کو دیکھ کر اس میں آپ کو کچھ جو قدرتی چیزیں ہیں کھلاڑیوں کی, دل کرتا ہے کہ آپ ان کو دیکھیں. ان کی بیٹنگ میں
بالخصوص ان کا جو بیٹنگ ٹیلنٹ ہے وہ ہمیشہ سے انسپائر کرتا ہے لوگوں کو, وہ اٹریکٹ کرتا ہے دنیا بھر میں لوگوں کو کرکٹ دیکھنے کے لیے. تو ان کی کارکردگی میں ایک مرتبہ سے پھر بہتری آ رہی ہے جو کہ خوش آئند ہے. اور لیفٹ ہینڈ بیٹرز بھی بہت اچھے رہے ہیں. ہاں جی, وہ فوری طور پر لوگوں کو سنت جے سوریا یاد آتے ہیں, اس نام سے گرو سینا کھیلا کرتے تھے ان کے وہاں پر. پھر ان کے ایک لیفٹی تھے, ان کا بھی نام ذہن سے نکل گیا, وہ ماناما کے ساتھ, روشن ماناما, اور ان کے نیچے آیا کرتے تھے, نام نکل گیا میرے ذہن سے. تو ان کی ایک روایت ہے کہ ان کی ٹیم میں آپ کو بائیں ہاتھ سے کھیلنے والے بیٹرز نظر آتے ہیں ہمیشہ. تو آج بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر یہ بھی صورتحال. ابھی جو بائیں ہاتھ کے بلے باز کی آپ نے بات کی ہے, تو لاہور قلندرز کی طرف سے جو سری لنکن کوشل کھیلے ہیں, تو انہوں نے بھی, وہ بھی بائیں ہاتھ سے کھیلتے ہیں, انہوں نے بہت شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا. تو یہ ان کی کرکٹ اچھی ہے. ویسٹ انڈیز کی کرکٹ کو بہتر ہونا چاہیے. دنیا میں T20 کرکٹ کا غلبہ آ رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ٹاپ کرکٹنگ نیشنز ہیں ان کو اپنی جگہ پر واپس آنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ دیکھیں 22 سال کے بعد زمبابوے نے انگلینڈ میں ٹیسٹ میچ کھیلا ہے. تو یہ اتنا عرصہ جب آپ کسی بھی ملک کو اتنی جو سب سے بہترین کرکٹ ہے اگر وہ اس سے دور رہے گا تو اس سے کرکٹ کے فروغ کو بھی نقصان پہنچتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جن کو ماڈرن کرکٹ بدل چکی ہوئی ہے, کرکٹ بھی بدل چکی ہوئی ہے, اور کنونشنل کرکٹ اور ماڈرن کرکٹ میں بھی فرق آ چکا ہے. تھینک یو سو مچ حافظ محمد عمران صاحب, سینئر اسپورٹس تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ محسن نقوی جو ACC کے جو نا کرتا دھرتا ہیں, صدارت سنبھال رہے ہیں, ان کا یہ جو فیصلہ ہے, ان کا یہ فیصلہ جو ہے وہ بہت بہتر ہے. کہ انہوں نے کہا ہے اگر بھارت جو ہے بائی واک نہیں آ سکتے یا شمولیت نہیں اختیار کر سکتے تو وہ آن لائن جو ہے وہ ان کا حصہ بن سکتے ہیں. تو سچ اے گریٹ اچیومنٹ پاکستان کے لیے کہ پاکستان نے بھی کوئی اپنا جو فیصلہ ہے وہ باضابطہ طور پر اس کا اعلان کیا ہے, اور اس فیصلے سے اب پیچھے ہٹیں گے یا نہیں ہٹیں گے یہ تو بعد میں پتہ لگے گا. لیکن پاکستان جو ہے وہ ڈپلومیٹک جو بائیکاٹ اور اسٹریٹجی اور سیکیورٹی کے اوپر اپنا جو ایک سٹانس ہے وہ دے چکا ہے. تو ویوز چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑی سی بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے. کہتے ہیں کہ صحت سب کچھ ہے. اکثر لوگ روزمرہ کی زندگی میں کچھ ایسی عادتیں جو ہیں اپناتے ہیں جو بظاہر جو ہے معمولی نظر آتی ہے, مگر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے جسم پہ خاص طور پر ایک امپیکٹ ڈالتی ہے. ریڑھ کی ہڈی ہو جائے, جوڑوں ہو جائے, گھٹنوں اور کمر کو شدید نقصان جو ہے پہنچا سکتی ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کس انداز سے کھڑے ہوتے ہیں, کس انداز سے بیٹھتے ہیں, کس انداز سے آپ بھاری جو ہیں وہ بھرکم ویٹ اٹھاتے ہیں, یا جو ہے ایک کندھے کے اوپر آپ جو ہے وہ بیگ اٹھاتے ہیں. تو یہ سب جو چیزیں ہم اٹھا تو لیتے ہیں, اس کے بعد جو ہمیں درد ہوتی ہے اس کا سبب کیا بن جاتا ہے, اور وہ درد کتنی پرولونگ ہو جاتی ہے جس سے بہت بڑے بڑے جو مرض ہیں اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ آج ہم اس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ جو ہڈیاں ہیں اس کو کیسے جو ہیں ان کی دردوں کو کرب کر سکتے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو موجود ہیں اس پورے کیس کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے وہ پروفیسر آف آرتھوپیڈک ہیں اور وہ ہوتے ہیں میو ہاسپٹل میں, اور ان کا نام ہے فیصل مسعود صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہنا کیا حال ہے؟ کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے, آئی ایم فائن. سر میں بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے بڑی بات ہے کہ موسم آج کل ایسا ہے کہ واقعی ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے. تو سب سے بڑی بات ہے کہ موسم اور ہڈیوں کا کیا کنیکشن ہے آپس میں؟ دیکھیے جب بھی ٹیمپریچر گرتا ہے تو سب سے پہلے جس چیز کی ہوتی ہے وہ سرکولیشن ہماری افیکٹ ہوتی ہے. تو ہمارے اسینشل آرگن ہیں, برین ہے, ہارٹ ہے, ان کو تو سپلائی جسم نے ہر صورت دینی ہے, تو ہڈیوں سے خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے. تو آپ کو پرانی مرضیں جاگ اٹھتی ہیں, دردیں جاگ اٹھتی ہیں, اور ویسے بھی باڈی سینسٹائز ہو جاتی ہے. اور سرکولیشن کم ہونے کی وجہ سے ہڈیوں کی درد بڑھ سکتی ہے, کیونکہ سرکولیشن میں کیلشیم آ رہا ہے, سرکولیشن میں آکسیجن آ رہی ہے, سرکولیشن میں خوراک آ رہی ہے. تو بلڈ سپلائی کم ہونے سے, اور دوسری ہے کہ سردیوں میں نرو سینسٹائز ہو جاتی ہیں. آپ کو عام طور پہ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ لگنے سے درد سی محسوس ہوتی ہے, تو نروز ہائپر سینسٹیو ہوئی ہوتی ہیں ٹیمپریچر کی وجہ سے, اس وجہ سے بھی دردیں جاگ اٹھتی ہیں. سر یہ مجھے بتائے گا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جب ٹیمپریچر لو ہوتا ہے دردیں ہوتی ہیں, 10 15 20 سال کی دردیں جو ہیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے ابھی ہو رہی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا ایک آپ کو کہتے ہیں ٹراما ہو جاتا ہے. دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں, جیسے انسان اپنی بے عزتی معاف کر سکتا ہے, بھول نہیں سکتا, تو باڈی انسلٹ کو بھولتی نہیں ہے, اس کی ایک میموری ہوتی ہے.
تو نیورولوجیکل ریزن زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کو وہ نرو سینسٹائز ہو جاتی ہیں یا باڈی کی میموری ریکال ہوتی ہے. جسٹ لائک کہ آپ کوئی میوزک سنتے ہیں تو آپ کو وہ اورا یاد آ جاتا ہے, وہ وقت یاد آ جاتا ہے. تو اسی طرح آپ کو باڈی کی یہ میموری ریکال ہوتی ہے وچ از مور ان ونٹرز. سردیوں میں زیادہ تر یہ چیزیں جاگ اٹھتی ہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جو لوگ آرتھرائٹس کا شکار ہیں, جو آرتھرائٹس کے مرض میں مبتلا ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہماری ہڈیوں میں بہت درد ہوتی ہے, کیا یہ ریلیٹیبل ہے, یہ ہڈیوں کا مرض ہوتا ہے کہ اس میں کچھ اور بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس کو ڈکے کر رہا ہوتا ہے ہڈیوں کو؟ ہے نا, آرتھرائٹس تو ایک بہت بڑی ٹرم ہے, یعنی آرتھرائٹس مینز جوائنٹ. ٹھیک ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ زندگی کیا ہے, حرکت ہے. حرکت کن سے ہے؟ جوڑوں سے ہے. اور جوڑ کس سے بنتے ہیں؟ ہڈیوں سے. تو ہر چیز تو ہڈیوں سے ریلیٹڈ ہے. ہڈیوں کا درد ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. بون پینز کی بہت ساری کازز ہو سکتی ہیں, لیکن آرتھرائٹس مختلف قسم کے ہوتے ہیں. اس میں ہمارے گینٹھیا ہے, روماٹائڈ آرتھرائٹس ہے, گاؤٹی آرتھرائٹس ہے جسے کڑوا گینٹھیا کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا آرتھرائٹس آئے تو انفیکشن کا ہے, ہمارا ریشہ پڑ جاتا ہے. اس کے علاوہ ریئیکٹیو آرتھرائٹس ہے, بچوں میں واری کا بخار, گلا خراب ہوتا ہے, ساتھ ہی آپ کے جوائنٹس میں پین شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ وائرل آرتھرائٹس بہت زیادہ ہے, جتنا کووڈ کے دوران آرتھرائٹس آیا ہے اور ابھی تک اس کی باقیات ابھی موجود ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ریئیکٹیو آرتھرائٹس ہیں. تو آرتھرائٹس ایک بہت بڑی ٹرم ہے. کوئی بھی جوڑوں کے درد کو آرتھرائٹس کہتے ہیں, جبکہ ہڈیوں کا درد ہے کہ آپ کو بون پین میں ہوتی ہے, آپ کے جوائنٹس عموماً کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آرتھرائٹس میں اکثر یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں. اچھا اکٹھی ہوتی ہیں. اچھا سر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ شیٹکا جو ہے, ہم نے بہت بڑی ٹرم سنی ہے جی, ان کو شیٹکا ہو گیا, یہ تو بستر پہ پڑ گئے ہیں. اور شیٹکا کے جو لوگ ہیں, جو افراد اس میں مبتلا ہیں, ان کے لیے کیا علاج ہے؟ دیکھیں, یہ شیٹک نرو کے نام سے موسوم ایک چیز ہے. نرو دب جاتی ہے یا خود انفلیم ہو جاتی ہے تو شیٹک نیورائٹس یا کمپریسو شیٹک نیوروپیتھی ہو جاتی ہے. کمر سے نکلتے ہوئے یہ نرو ٹانگوں کو سپلائی کرتی ہے. تو کمر کے اندر ڈسک کا مسئلہ ہو جائے اور جس سوراخ سے بھی گزرتی ہے فورامین, اس کا سٹینوسس ہو جائے, اور یا ہمارے باڈی ویٹ زیادہ ہو, ہم عموماً ٹائٹ جینز اور بٹ والٹ رکھتے ہیں تو اس کو پریفارمس سنڈروم کہتے ہیں, اس کے نیچے نرو دبنا شروع ہو جاتی ہے. یا کسی بھی ڈائبیٹکس میں, شوگر کے مریضوں میں نروز بہت سینسٹائز ہو جاتی ہیں, تو اس میں شیٹک نیورائٹس ہو جاتا ہے. تو اس کی بہت ساری وجہ ہیں. سارا ہی شیٹک کا ڈینجرس نہیں ہوتا, یہ بعض دفعہ بہت معمولی درد کا ہوتا ہے اور بعض دفعہ بہت شدید درد ہوتی ہے. جب شدید درد ہو تو عموماً مریض کو لیٹنا بھی پڑتا ہے اور لیٹنے کا کہا بھی جاتا ہے. ریسٹ سے کافی لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ پھر اس کا ایک طریقہ علاج ہے, اس میں میڈیسنز ہیں تشخیص کے بعد, اور اس کے علاوہ انجیکشنز ہیں, ایپیڈورل انجیکشن ہے, اور پھر اینڈ میں سرجری ہے جس میں انڈوسکوپک سرجری آ گئی ہے. تو اب یہ کوئی اتنی خطرناک صورتحال نہیں ہے کہ ہم اس کو سن کے تو کولیپس ہو جائیں یا ہم پریشان ہو جائیں کہ بس پتہ نہیں مجھے کوئی بہت بڑی بیماری ہو گئی ہے. نہیں ہے, یہ قابل علاج ہے. 100% اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہوتی ہے. اچھا ایسا یہ بتائیے گا کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ہم ایک سائڈ پہ بیگ لٹکاتے ہیں, ایک سائڈ پہ کوئی چیز اٹھاتے ہیں, ویٹ اٹھا رہے ہیں, تو ہمارا ایک جو شولڈر ہے وہ فریز بھی ہو جاتا ہے اور وہاں درد بھی رہتی ہے, اور بہت زیادہ اگر آپ دیکھیں آپ فزیو تھراپی بھی کرا لیں وہ درد نہیں جاتی. تو اس کا کیا علاج ہے؟ دیکھیں نا, ارگونامکس ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. ارگونامکس ہے کہ فرام یوز ٹو ایبیوز, کہ ہم یوز کرتے ہوئے ایبیوز میں چلے جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کسی ہارڈ پھٹے پہ بیٹھ جائیں آبجیکٹ پہ, تو آپ کو 2 گھنٹے بعد ٹانگ سو جائے گی. تو دس از ناؤ ایک لمٹ ہے نا باڈی کی. اسی طرح آپ نے بیگ رکھا ہوا ہے, میں لوگوں سے کہتا ہوں اگر آپ 8 گھنٹے ایک طرف دیکھیں آپ کی گردن اکڑ جائے گی. اگر آپ مختلف وقفوں میں دیکھیں تو چاہے 10 گھنٹے دیکھ لیں, تو باڈی کو پازز, ریسٹ, اور اس میں اگر آپ استعمال کریں گے تو یہ بیڈ پوسچر ہو, برے طریقے سے وزن اٹھانا ہو, تو یہ اٹ ہٹس دا باڈی ویری ایڈورسلی. فار ایگزامپل جو مال بردار آدمی ہے جسے ہم پلے دار کہتے ہیں, وہ بوری اٹھا لیتا ہے, میں آپ اٹھائیں گے ہم اسی کے نیچے آ جائیں گے یا ہماری کمر میں درد آ جائے گی, ہمارا اینگل نہیں ٹھیک ہوگا, ہمیں وہ اسکل نہیں آتی, ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے, ہم اڈیپٹیو نہیں ہوتے. ایسے کسی کو اگر آپ ٹھنڈے پانی سے فیملرائز کرائیں پھر اس کو شاور دیں تو وہ شاید اتنا اس لیے برا نہ ہو جتنا کہ ایک سوئے بندے کو اٹھا کے ٹھنڈے پانی میں پھینک دیں تو اس کی تو جان نکل جائے گی. تو باڈی کو ہم ایکلیمیٹائز نہیں کرتے, بیڈ پوسچر, وارم اپ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل اگر ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے تو زیادہ دیر بیگ ایک طرف دیکھنا, بیگ, یا یہ اس کو ارگونامکس کہتے ہیں. اور اس سے ہمارے مسائل پٹھوں کے, گردن کے, آج تر جو کمر کی زیادہ تر درد کی وجہ یہ موبائل فونز کا استعمال, لیپ ٹاپس کا استعمال ہے. تو ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ وی گو ٹو دا آبجیکٹ, ہم چیز کی طرف جاتے ہیں, حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ چیز آپ کی طرف آئے. اسی وجہ سے لیپ ٹاپ ایجاد ہوا, یا آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, پی سی پہ بیٹھتے ہیں تو آپ جھک جاتے ہیں. لیپ ٹاپ یہ ہے کہ آپ یو برنگ تھنگ کلوز ٹو یو. تو جنرلی یہی میں ڈائریکشن دوں گا کہ آپ چیز کی طرف نہ جائیں,
چیز آپ کی طرف آنی چاہیے. قرآن کتاب کسی چیز کا مطالعہ کرنا ہے تو ہم جھک کے کرتے ہیں, ہم اکثر ایسے بیٹھتے ہیں, اسے سی کرو کہتے ہیں, جبکہ ہمیں ایسے بیٹھنا چاہیے کہ جس میں ہماری مسلز کیا ہیں وہ اس بیلنس میں رہتے ہیں اور کمر ہماری اس شکل میں رہتی ہے جیسے قدرت نے اسے پیدا کیا. اچھا یہ بھی مجھے بتائے گا ڈاکٹر صاحب کہ سیدھا سونے سے زمین کے اوپر کیا ریڑھ کی ہڈی کی درد کم ہوتی ہے؟ یہ بھی کافی لوگ کہتے ہیں, اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ سے کیوں نہ پوچھوں. 3-4 مت ہیں نا اس میں کہوں گا. ایک تو ہر کمر درد کا علاج پھٹا یا تخت پوش پہ سونا نہیں ہے, ٹھیک ہے, بلکہ نیچے لیٹ کے اٹھنے میں آپ کو باڈی کو زیادہ پرابلم آتی ہے. اگر تو آپ نوجوان ہیلدی ینگ ہے کوئی مسئلہ نہیں, جہاں مرضی سوئیں, لیکن جنرلی باڈی کے لیے سخت جگہ پہ سونے سے اکڑاؤ زیادہ آتا ہے اور درد بڑھ جاتی ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں آپ آسان کر لیں, آپ اپنی کمر کو سنیں. اگر آپ صبح اٹھتے ہیں اور اس بیڈ پہ آپ کو درد نہیں ہے تو آپ کی کمر وہ ہارڈ ہے یا نرم ہے اس پہ خوش ہے. جنرلی میٹرس یا چارپائی مناسب کسی ہوئی ہو وہ بہتر رہتی ہے بنسبت ڈائریکٹ ہارڈ بورڈ پہ سونا یا نیچے سونے سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ علامات ایسے آتی ہیں باڈی میں جو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ خطرے کی گھنٹی ہے, تو بینگ این آرتھوپیڈک سرجن, بینگ این آرتھوپیڈک ایڈوائزر کنسلٹنٹ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ کے باڈی میں کون سی علامات ایسے آئیں تو آپ کو کنسلٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں درد کی شدت کسی قسم کی بھی ہو, اتنی ہو کہ وہ آپ کی ڈیلی ایکٹیویٹیز کو ہیمپر کرنا شروع کر دے, اور درد کے ساتھ اگر بخار آ جائے, جوڑوں کے درد عموماً ہوتا ہے آرتھرائٹس, صبح کے وقت اگر درد ہے اور ساتھ اکڑاؤ آ جائے جو کہ 1 گھنٹے سے زیادہ رہے تو یہ خطرے کی علامت ہے. کسی بھی درد کے ساتھ یا جوڑوں کی تکلیف کے ساتھ وزن کی کمی آ جائے تو یہ خطرے کی علامت ہے. اگر کسی ٹانگ میں درد جاری ہے اور ساتھ ٹانگ سوکھنا شروع ہو گئی ہے تو یہ خطرے کی علامت ہے. اگر آپ کے پیشاب پخانے کا کنٹرول جسے باول بلیڈر کہتے ہیں اگر وہ نہیں ہو پا رہا تو اس کا مطلب ہے اندر خطرے کی علامت ہے. کمر درد آپ نے سب آرتھوپیڈک کو دکھانے ہیں, تو آپ کو آرتھوپیڈک کو دکھانا ہے. آپ کو سر درد ہو رہا ہے لیکن ساتھ آپ کی نگاہ کمزور ہو رہی ہے, یادداشت افیکٹ ہو رہی ہے, آپ کو دکھانا ہے. آپ کی ہڈیوں میں درد ہے لیکن ساتھ آپ کا وزن کم ہو رہا ہے, بھوک میں کمی آ رہی ہے, تو اس کا مطلب اندر کوئی خرابی ہے جس میں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, کوئک آنسر چاہیے کہ ایک ہوتا ہے آرتھوپیڈک, دوسرا اگر آپ جم کا کوئی مسئلہ ہو, اسپورٹس کا مسئلہ ہو, تو وہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ اسپورٹس سرجن ہوتا ہے, وہ کیوں نہیں آرتھوپیڈک سرجن ہوتا؟ دیکھیے آرتھوپیڈک سرجن کے بعد آپ کی پھر ٹریننگ ہوتی ہے تو وہ آپ اسپورٹس سرجن بنتے ہیں. اچھا, تو یہ ایسی جیسے ہم میٹرک کے بعد مختلف سبجیکٹس میں جاتے ہیں, تو آرتھوپیڈک سرجن ایک میٹرک ہے, اس کے بعد آپ اسپورٹس سرجن بن سکتے ہیں, آپ اسپائن سرجن بن سکتے ہیں, آپ آرتھوپلاسٹی بن سکتے ہیں. اسپورٹس سرجری ایک دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ان فیلڈ ہے. پاکستان میں بھی ماشاءاللہ کافی کوالیفائڈ اسپورٹس سرجن ہے, اور ہمارے پاس ایون ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اسپورٹس سرجری ہماری بہت بڑا سیمینار کیا ہے جس میں ارشد ندیم صاحب تشریف لائے, تقریباً 500 سے زیادہ پارٹیسپینٹس تھے. تو اسپورٹس سرجری ایک بالکل نیا فیلڈ ہے جو دنیا میں تو بہت پہلے کا تھا, پاکستان میں اب یہ ماشاءاللہ کافی اویلیبل ہے. تو اسپورٹس انجریز بالکل مختلف انجریز ہیں, ان میں عموماً جوائنٹس, لیگامنٹس یا کیپسولز یا جوائنٹ کارٹلیج افیکٹ ہوتا ہے, جن کی ڈاکٹری اور ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہے. بالکل تھینک یو سو مچ پروفیسر ڈاکٹر مسعود صاحب جو ہمارے ساتھ, فیصل مسعود صاحب جنہوں نے ہمیں جوائن کیا اور اسپیشلی بتایا کہ آپ نے اپنا خیال کیسے رکھنا ہے. آج کل موسم ایسا ہے, دردیں ہو رہی ہیں, مگر دردوں کو نگلیکٹ نہیں کرنا, ان دردوں کو آپ نے اسپیشل کنسلٹیشن کے ذریعے پوچھنا ہے کہ تاکہ آگے آنے والے مہینوں میں یہ دردیں جو ہیں وہ کرب ہو سکیں. تو ویوز آپ سب کو جمعہ مبارک, اور اس کے بعد آپ کو ہمارا شو کیسا لگا پلیز اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, ہم آپ کے فیڈ بیک کے منتظر ہیں. ہمارے سوشل پیجز نیو پاکستان پہ بھی جا کے کامنٹ ضرور کیجیے گا. ملیں گے اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.